बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे नावल तेरे संग यारा की जो है मुझे पूरा यकीन है कि जिन लोगों ने इसको वॉच किया है यकीनन उन लोगों को ये नावल बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, अच्छा रोमांस था, सब कुछ था। तो यकीनन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो चलें चल के देखते हैं अपने। और आप आपके इशारे से ही आपकी तरफ, आप तो ताया साईं के दोस्त हैं ना, शर्म नहीं आई आपको अपने ही दोस्त की बेटी पर बुरी नजर डालते? कम से कम अपनी उम्र का ही लिहाज कर लेते। अल्लाह अल्लाह करने की दुनिया में जब एक पाँव पहले से ही कब्र में है, दूसरा केले के छिलके से पटका हुआ है, इश्क करने चले, वाह कमाल। अब ये किताब से कहते शर्म दिलानी चाहिए, जिसका इन्होंने बिल्कुल भी बुरा नहीं बनाया। अब भी इसे मुस्कुराती नजरों से देख रहे थे। अलबत्ता मूसा शाह ने इसके लिए वाली बात सुनकर कह लगाया, दूसरे से शिकायत करो जब अपनों के बेस में मुनाफिक छुपे हैं। मुंह में राम राम, बगल में छुरी दबाए बैठे, मौके की तलाश में कब मौका मिले और अपनों की ही इशारा काट डालें। इसका इशारा समझ मूसा शाह की हंसी थमी, लेकिन आपकी भूल है, ये सब करके आप आसानी से बच जाएंगे। आप अभी जानते नहीं मेरे लाला और शोर को, ऐसा बुरा हाल करेंगे आपका तो सारी जिंदगी याद रखेंगे। मूसा शाह की तरफ देखती फनकारी। आखिर सरदार जारब शाह की बहन वासम शाह की बीवी थी, डरे बगैर शेरनी की तरह दाढ़ी, जिस पर मूसा शाह ने दाद में अबरूच आया, हम तुम्हारे लाला और शोर। इतना कहते एक नजर अस्तरियास की तरफ देखे, कुछ नहीं कर सकते तुम्हारे लाला और शोर सिवाय अपनी किस्मत पर रोने के, बिल्कुल अपने बड़ों की तरह। इन्होंने जफर कराया, जिस पर अभी ने नासमझी से देखा। चलो आज तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। इसके चेहरे पर हैरत भरे तासरात देखने कर मुस्कुराते से थोड़े करीब हुए। तुम्हारे माँ बाप को मैंने अपने इन हाथों से कत्ल किया था। अपने दोनों हाथों की तरफ देखते अजीब व्यक्ति ज़्यादा लहजे में गोया हुए। अब ये को इनकी दिमागी हालत पर शक हुआ। अलबत्ता अपने माँ बाप के जिक्र पर इसकी आंखें छलनी हुई। इसके लिए इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल था कि इन्हें इसके सके मामू ने कत्ल किया। आखिर क्यों? उलमा से कुछ नहीं बोली, क्योंकि इतनी बड़ी हकीकत जानने के बाद इसकी कुव्वत गोया स्लब हो गई। अलबत्ता इसकी आंखें चीख चीख कर सवाल कर रही थी बदले के लिए, जिसे वह समझ चुका था। इसलिए इंतहाई ठंडे ठार लहजे में बदला। भैया की होंठों से हैरत भरी सरगोशी निकली। वहाँ बदला। इनका अंदाज बहुत पुरस्कार था। किस चीज़ का बदला? हैरत से पूछा। अपने माँ बाप के कत्ल का। इनके जवाब पर रबिया ने हैरत से इनकी तरफ देखा, क्योंकि इनकी बातें से बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। जहाँ तक वो जानती थी, इनके नाना नानी की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। तो फिर इससे पहले कि वो हकीकत पर फौल था, इनकी जेब में रखा स्पेशल फ़ोन वाइब्रेट हुआ, जो कि खतरे की निशानदेही था। इन्होंने फ़ौरन अपने हाथ से बंदे को फ़ोन लगाना चाहा, लेकिन सबके सब बंद। इनके चेहरे पर परेशानी के साए लगे, जिन्हें बांधते हुए एहसन हयात मुतफिक नजरों से इनकी तरफ देखने लगा। कुछ गड़बड़ है एहसन, हमें जल्द अज जल्द जगह खाली करनी होगी। लेकिन हुआ क्या है ये तो बताओ। अभी जो है इनका जुमला सही से मुकम्मल भी नहीं हुआ जब बाहर तेज कदमों के साथ फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। इसे सुनते मूसा शाह के चेहरे का रंग बदला। अलबत्ता अब ये कि होंठों पर मुस्कुराहट आई। मूसा शाह को अपना पूरा सुबह मरियम मेट होता नजर आया। जब पीछे मुड़कर उन्होंने एक नजर अबिये को देखा और जल्दी जल्दी इसके हाथ पैर की रस्सियां खोलने लगे। इसे रस्सियों से आजाद करवाते जेब से रेलवर निकाल कर इसकी कपनी पर रखा, ताकि कोई होशियारी न करे, और साथ ऐसे हयात को इशारा करते हुए कदम नीचे की तरफ बढ़ाए। लांग से होकर दाईं तरफ रायदारी में मुड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरते, जहां एक और हाल नमा कमरा था। इस कमरे की बाईं तरफ दीवार के साथ एक अलमारी नस्ब थी, जिसमें बहुत सारी बुक्स रखी हुई थी। मूसा ने कदम अलमारी की तरफ बढ़ाए और इसके बिल्कुल दरमियान में रखी एक महसूस बुक उठाई, जिसके पीछे रेड कलर का एक बटन था, जिसे पुश करते ही इस हाल के सामने वाली दीवार दो हिस्सों में तकसीम हुई। इसके पीछे एक स्टील सा बड़ा सा बिल्कुल एक लॉकर जैसा दरवाजा था। मूसा ने बक वापस अपनी जगह पर रखते कदम बाहर की तरफ बढ़ाए, अपनी फिंगर प्रिंट से इस दरवाजे को खोलते हुए अब ये को अंदर धकेला, और एक सेकंड के अंदर दाखिल होते ही दोबारा इसे अपने अंगूठे से बंद किया। साथ ही वो दीवार भी वापस अपने ऐसे बंद होगी जैसे कभी खुली ना हो। बाहर से देखने वाला कभी सोच नहीं सकता था कि अंदर भी कोई जगह हो सकती है। अंदर इस जगह पर इस कदर अंधेरा था कि एक हाथ को दूसरा हाथ सजाई न दे। अजीब वहशी सा माहौल था, और साथ एक अजीब किस्म को बू भी वहाँ फैली थी, जिसके नथों से टकराती ही अब ये घबराहट हुई। अलबत्ता मूसा शाह अब सुकून में आ चुके थे। तभी आगे बढ़कर दरवाजे के साथ का लगा बटन दबाया, जिससे पल में पूरा कमरा रोशन हो गया। मुस्कुराते हुए पलटे, लेकिन अभी और एहसन के इन पीछे सोफे दे आरामदेह पर हस्ती को देखे वो मुस्कुराहट पल में सिमटी। आंखों में हैरत दर आई, जबकि चेहरे पर खौफ के साए लहराए, जिन्हें देखते इन दोनों ने पलट कर अपने पीछे देखा, और वहां अपनी शानदार शख्सियत के साथ बैठे हुए जारब शाह को देखते अबिया खुशी से मुस्कुराई, जबकि आंखों से तशक्कर के आंसू बह निकले। इसने फौरन अपने कदम इसकी तरफ बढ़ाए, लेकिन मूसा शाह ने दोबारा इसे अपने हिसार में कैद करते गन इसके सर पर रखी। जारब शाह ने इनकी हरकत पर एक अबूर छाया, जबकि अबिया को रोता देख आंखों से ही तसल्ली दी। जारब शाह, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो।
ورنہ تمہاری اس وین کو 1 منٹ سے پہلے اوپر پہنچا دوں گا۔ اب یہ کہ سربرگند کا دباؤ بڑھاتے اس کی دھمکی دی، کیونکہ اگر یہاں موجود ہوتا تو اس کا مطلب ان کی اصلیت جان چکا تھا۔ اس لیے فضول میں ٹانگ کرنے کے بجائے انہوں نے کھل کے سامنے آنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ایک وہی تھا جو اس گھیرے سے انہیں بحفاظت باہر نکال سکتا تھا، جبکہ زارب تو ایسا تھا جیسے ان کی کوئی بات سنی نہ ہو۔ اس نے بڑے ریلیکس انداز میں جیب سے سگریٹ نکال کر لبوں میں دباتے اس کی آنکھ کو شعلہ دیا اور اپنے مخصوص انداز میں کش لگاتا دھواں فضا کے سپرد کیا۔ اس کے رنگ ڈنگ کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ان کا دل سہما، کیونکہ وہ جانتے تھے اگر اس کے ہتھے چڑھ جاتے تو انہیں کسی طرح بے درد موت مارتا۔ لیکن پھر ابیہ کی گردن کے گرد شکنجہ کستے ہوئے دوبارہ دھمکی دی۔ اتنی ان کی ظالم گرفت نے ابیہ کڑھائی۔ زارب نے اپنے ہرے کانچ اٹھا کر ان کی طرف دیکھے، جن میں اس وقت بس وحشت کے ساتھ ایک سکون چھایا تھا، موت کا سکون، جسے دیکھ موسیٰ شاہ نے چھڑچھڑی لی، جبکہ ان کے برعکس احسن حیات بڑے ریلیکس انداز میں یہ سارا تماشا ملاحظ فرما رہے تھے۔ ان کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں تھی، جسے دیکھتے موسیٰ شاہ چونکے تم ملے ہوئے ہو ان کے ساتھ، جبکہ ان کے سوال پر احسن کے وجیح چہرے پر بڑی گہری مسکراہٹ آئی، مطلب وہ انکار نہیں کر رہا۔ ماضی بہو احسن نے بیلٹ والا ہاتھ رباب کو مارنے کے لیے بھی اٹھایا ہی تھا جب انہیں محسن کی آواز سنائی دی، جس سے ان کا ہاتھ ہوا میں رک گیا۔ انہوں نے حیرت سے پلٹ کر آس پاس دیکھا، لیکن اسے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ جب دوبارہ رباب کی طرف متوجہ ہوئی جو انہیں ہی سہمی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، یہ غلط ہے بہو، انہیں دوبارہ ایک سرگوشی نما آواز سنائی دی۔ محسن، انہوں نے آس پاس دیکھتے سے پکارا، لیکن وہ وہاں ہوتا تو انہیں دکھائی دیتا۔ یہ شاید ان کے اندر سے آواز آ رہی تھی، شاید ان کا دل اور ضمیر سے، جو ابھی مرا نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً وہ بلیڈ زمین پہ پھینکا اور گھٹنے کے بال بیٹھ کر اونچی آواز میں رونے لگے، جبکہ ان کے پل میں بدلتے رویے پر یوں پھوٹ پھوٹ کر رونے پر رباب نے انہیں ترس بھری نظروں سے دیکھا۔ جب روتے روتے اچانک انہوں نے اپنی سرخ رنگ ہوئی آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جن میں اذیت ہی اذیت بھری ہوئی تھی۔ کیا ہو جاتا اگر حیدر شاہ میرے بھائی کا رشتہ قبول کر لیتے؟ کم از کم آج وہ زندہ تو ہوتا۔ ان کا لہجہ بہت ہی ٹوٹا بکھرا سا تھا، جیسے رباب نے محسوس کیا ان میں ان کا کوئی قصور نہیں، قسمت میں شاید یہی لکھا ہوا تھا۔ ان کے پچھلے رویے کو یاد کرتے ڈرتے ہوئے جواب دیا۔ ایسے نے نفرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے تمہاری اس باتیں میں ٹکڑے کر دوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ تمہاری سانسیں اپنے ہاتھوں سے چھین کر اسے بھی قسمت کا نام دے دوں گا۔ جاؤ۔ اور اسے اپنی جگہ ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ دو داڑے تھے، جس پر وہ فوراً اٹھ کر کھلے دروازے سے باہر کی طرف بھاگی، جس کے نکلتے ہی باہر موجود موسیٰ شاہ کے بندوں نے انہیں فون میں لایا تھا۔ گلہرہ کالی اندھیری رات، فضا میں چاروں طرف پھیلا سٹان، ان میں گونجتی چنگیریوں کی آواز ماحول کو اور وحشتناک بنا رہی تھی۔ اس میں کبھی اس کے ڈولتے اور کبھی تیز بھاگتے قدموں کی آواز سکونت زدہ ماحول میں ارتعاش پیدا کرنے کے سبب بن رہی تھی۔ شہر سے دور سنسان علاقہ تھا، جہاں بن رہی نیو بلڈنگز میں کنسٹرکشن کا کام جاری تھا، جہاں پچھلے ایک دن سے موسیٰ شاہ اور احسن حیات کے آدمیوں نے رباب کو قید کر رکھا تھا۔ آج آزادی ملنے پر، اپنی عزت بچ جانے پر وہ رب کا شکر ادا کرتی، جلد از جلد یہاں سے بھاگ کر فوراً کنی کے پاس پہنچ جانا چاہتی تھی۔ اس کالی رات میں جہاں آس پاس اونچی اونچی بلڈنگز کے ڈھانچوں اور ریت کے ٹیلوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اوپر سے ماحول میں چھائی وحشت نے رباب جیسی بہادر لڑکی کو بھی سما دیا تھا۔ اس نے راتوں سے انجان ہونے کے باوجود ایک سمت کا تعین کیے بھاگی جا رہی تھی، جب اسے اپنے پیچھے کچھ قدموں کی چاپ سنائی دی، جس پر اس نے ایک پل کے لیے رک کے پیچھے دیکھا۔ تبھی اس کے کانوں میں ایک گنڈے کی آواز ٹکرائی، وہ رہی، پکڑو اسے۔ جسے سنتے اس کے قدموں تلے زمین سرکی۔ اسے لگا احسن حیات نے انہیں دوبارہ ایسے پکڑنے کے لیے بھیجا۔ اپنی عزت کھو جانے کا ڈر ایک بار پھر اس پر حاوی ہوا، جس سے اس کی قدموں میں مزید روانی بڑھی اور اس سے پہلے کہ زیادہ تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اندھیرے ہونے کی وجہ سے اسے کچھ بھی صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا، جس کی وجہ سے کئی بار راستے میں آتے پتھروں سے ٹکراتے گرتی بچی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ علیحدہ باد کے 2 دن سے کچھ بھی نہ کھانے پینے سے اسے چکر آ رہے تھے، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا، گلا سوکھ کر اس میں کانٹے اگائے تھے، جس کے باوجود گرتی پڑتی وہ بھاگ رہی تھی، لیکن اب اس کی ہمت جواب دے رہی تھی، اور بھاگنے کے ساتھ ساتھ وہ بار بار پیچھے کی طرف دیکھ رہی تھی، جہاں اب اسے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شاید وہ لوگ بہت پیچھے رہ گئے تھے، جس پر شکر ادا کرتی اس نے ایک پل کے لیے رک کر گہرا سانس لینا چاہا۔ تبھی ایک تیز رفتار کار نے اسے پیچھے سے آ کر ہٹ کیا اور وہ اچھل کر تھوڑا دور ریتیلی زمین پر گری۔ رباب کو اپنا دماغ سن ہوتا محسوس ہوا۔ زمین کچی اور ریتیلی ہونے کی وجہ سے اسے زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی، البتہ گاڑی کی ٹھوکر کی وجہ سے کمر درد کی شدید لہر اٹھی تھی، جس نے اس کے حواس گما دیے تھے۔ اس نے جسم میں اٹھتے درد اور بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس گاڑی کی طرف دیکھا،
جس کا دروازہ ایک شان سے کھلا تھا اور کالی کٹیری میں موجود ایک پاؤں زمین پر آیا تھا۔ تبھی اس کے پیچھے بھاگ کر آتے گنڈوں نے اس کے چاروں طرف گھیرا بنایا، جسے محسوس کر کے رباب کا دل تقریباً بند ہونے کے قریب تھا۔ اس نے اپنی کبھی کھلتی کبھی بند ہوتی آنکھوں کے سامنے اپنے گرے آتے ایک شخص کو دیکھا، جس کے حکم پر یہ سب ہو رہا تھا، لیکن دور سے اس کا عکس بہت دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ البتہ اس کی ڈریسنگ اسے اتنا تو پتہ چل ہی چکا تھا کہ وہ احسن حیات بالکل نہیں تھا، کیونکہ یہ شخص شلوار قمیض میں ملبوس تھا، جبکہ احسن اس کے برعکس پینٹ کوٹ میں۔ اس نے اپنے گھومتے ہوئے سر کو سنبھال کر اٹھنے کی کوشش کی، جس میں بری طرح ناکام ہوئی تھی۔ ہار گئے اس نے اپنا سر زمین میں دوبارہ زمین پر ٹکا دیا اور جلدی آنکھیں بند کی۔ تبھی وہ شخص اس کے قریب آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ رباب نے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کی نظر سب سے پہلے اس کے ہاتھ پہ گئی، جس میں ایک عجیب سا لوگو والی انگوٹھی تھی، اور پھر پھسلتی ہوئی اس کی کلائی پر، جس میں ایک چین کے ساتھ بریسلٹ چمک رہا تھا، جس میں ایک قیمتی نگ پتھر لگا ہوا تھا، جسے دیکھتے اس کی پوری آنکھیں کھلی۔ اس نے حیرت سے دوبارہ اس کے ہاتھ میں موجود بریسلٹ کو دیکھا اور پھر نظریں اٹھا کے اس کے چہرے کی طرف، اور اس کا اندازہ بالکل درست نکلا۔ لالا بے نام سی سرگوشی اس کے لبوں سے برآمدہ ہوئی، جسے سن کر موسیٰ شاہ کے ہونٹوں پر بڑی گہری مسکراہٹ آئی۔ اسے وجود کے پور پور سے اٹھتے درد کو نظر انداز کرتے وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ لالا یہاں حجاب کے مقابلے میں رباب کافی حد تک سمجھدار اور معاملات کو جلد سمجھنے والی تھی۔ موسیٰ شاہ کی وہاں موجودگی اور چہرے پر پھیلی مسکراہٹ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ انہیں اس حال تک پہنچانے میں احسن حیات کے ساتھ اس کا اپنا بھائی بھی شامل تھا۔ کیوں؟ بس ایک ہی سوال اس کے ہونٹوں پر برآمدہ ہوا، جبکہ آنکھوں سے کے دھوکے پر آنسو رواں ہو چکے تھے۔ نہ میری پیاری بہنا، رونا نہیں، مسلم پیار جتاتی آنسو بچاتے جب رباب نے ان کا ہاتھ جھٹکا۔ کیوں؟ پوری قوت سے چلائی اور ساری ہمت جمع کر کے اٹھ کے بیٹھی، ان کی گربان کو تھاما۔ موسیٰ نے داد میں آئی برو اٹھاتے اس کی ہمت کو داد دی، پھر ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے کی زینت بنا، جس سے وہ لہرا کر دوبارہ زمین پر گری۔ اس کے بالوں کو پکڑ کر مضبوط کرتے اس کا چہرہ مقابل کیا، جس پہ ان کی انگلیوں کے نشان چھپ چکے تھے۔ وجہ جاننی ہے تمہیں تو سنو۔ بدلہ لیا ہے میں نے تم لوگوں سے۔ بدلہ؟ ہاں بدلہ، کس چیز کا بدلہ؟ اپنے ماں باپ کا قتل کا۔ رباب کے سوال پر فوراً جواب دیا، جس پر رباب نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کے ماں باپ؟ ہاں میرے ماں باپ، جن کا قاتل تھا تمہارا باپ ابراہیم شاہ۔ انتہائی نفرت سے کہتے پھنکارا۔ ابراہیم کا نام لیتے اس قدر حقارت اور نفرت اس سے لہجے میں سمٹ آئی تھی، جسے محسوس کر کے اس نے رباب کی روح لرز گئی۔ کیسی بات کر رہے ہیں لالا، آپ تو ہمارے لالا ہیں نا، پھر بابا سائیں آپ کے ماں باپ کو کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ نہیں ہوں میں تمہارا لالا اور نہ ہی میرا کوئی رشتہ ہے تم لوگوں سے۔ بس اپنے گناہ کو چھپانے اور سزا سے بچنے کے لیے تمہارے باپ نے مجھے اپنا نام دیا، اور میرے باپ کے بعد ماں کو بھی قتل کرتے، خود بھی مجھے یہاں لے کر یہاں چلے آئے تاکہ ان کے گناہوں کا احتساب نہ ہو۔ وہ سمجھتا تھا اس کا راز کبھی نہیں کھلے گا۔ بات کرتے کرتے آسٹریا سے جرم میں کبھی چھپانے سے چھپا ہے، اس کی اصلیت تو بہت پہلے ہی میرے سامنے آ گئی تھی، لیکن تب میں بہت چھوٹا تھا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، لیکن ایک وعدہ خود سے ضرور کیا تھا کہ جس سے اس نے میرے خاندان کو ختم کیا تھا، بالکل ایسے ہی ایک دن میں اس کے خاندان کو ختم کر دوں گا۔ وقت نے یہاں بھی میرے ساتھ بے وفائی کی، میرے بدلہ لینے سے پہلے ہی وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس بار ان کے لہجے میں ہلکا سا افسوس جھلک رہا تھا، جیسے ان کے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی ہو۔ رباب بہت غور سے اس کی باتیں سنتی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کوئی بات نہیں، وہ نہیں تو اس کا خاندان صحیح۔ موسیٰ شاہ نے ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتے اس کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی لاڈلی بہنیں، جس میں ان کی سانسیں بستی تھی۔ ایک بات بتاؤ، تمہاری جو جڑواں تھی حد سے زیادہ بیوقوف تھی، اس نے تو بات کرتے ٹہک لگایا، جبکہ حجاب کے ذکر پر رباب کے رکے ہوئے آنسو ایک بار پھر آنکھوں سے پھسلے۔ آپ نے مارا؟ یہ چیز ڈرا ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے نکلا۔ موسیٰ شاہ نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ لالا دیکھیں نا، میرے مان کو کیا ہو گیا، پلیز انہیں ہسپتال لے کے چلیں ورنہ اسے کچھ ہو جائے گا۔ موسیٰ شاہ نے رباب کی طرف دیکھتے حجاب کی نقل اتاری، جس پر رباب نے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹنے کے لیے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں پتہ ہے جب وہ مجھے اپنے مان کے پاس لے کے گئی تو اس کی سانسیں چل رہی تھی، لیکن وہ بیوقوف نہیں جانتی تھی کہ جسے وہ اپنا مسیحا سمجھ رہی ہے وہی اس کی مان کی سانسیں اپنے ہاتھ سے نکالے گا۔ ایک گولی اٹھا اور مان کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے پستول بناتے اشارے کیا۔ رباب نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اور پھر باری آئی تمہاری بہن کی، جس کی آدھی جان تو اس کے مان کی ساتھ ہی ختم ہوگی۔ رہی صحیح میں نے اپنے ہاتھوں سے نکال دی۔ ان کا لہجہ بہت شفاف اور ایک پل کے لیے رکے۔ اور اب تمہاری باری ہے، اس کی گال پیار سے سلاتے بہت نرمی کے ساتھ بولے، جس پر رباب نے نفرت سے ان کا ہاتھ جھٹکا۔ خبردار کو مجھے اپنے گندے ہاتھوں سے چھونے کی کوشش کی، روتی ہوئی چلائی۔ اس کے لہجے میں وارننگ تھی۔ موسیٰ کے مسکراتے دونوں ہاتھ کھڑے کیے۔
لیکن پھر یکدم ان کے چہرے کے تاثرات بدلے اور مسرات کی جگہ شفافیت نے لی۔ انہوں نے بے سے رباب کو بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور کمر کے ساتھ باندھا چاقو نکال کر اس کے پیٹ پر وار کیے۔ فضا خاموش فضا میں رباب کی دلہرش چیخیں گونج اٹھی، لیکن وہ درندہ رکا نہیں۔ اس نے چاقو واپس کھینچ کر دگنی ہواداری سے دوبارہ وار کیا۔ رباب کے پیٹ سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ درد کی شدت برداشت نہ کرتے وہ اپنے ہوش کھونے لگی۔ جب موسیٰ شاہ نے چاقو واپس کھینچتے اسے زمین پر دھکا دیا اور لہرا کر زمین پر گری، موسیٰ شاہ نے اپنے ہاتھ کو دیکھا جو مکمل اس سے بھیگا تھا۔ ایک عجیب سا سکون انہیں اپنے رگ و جان میں اترتا محسوس ہوا، کیونکہ یہ خون ابراہیم شاہ کا تھا جسے اپنے ہاتھوں سے بہتا اس سے اندر کے جانور کو تسکین حاصل ہو رہی تھی۔ یہ ابھی مری نہیں ہے۔ جس کام کے لیے میں نے اس بیوقوف کو اتنی پٹی بڑھائی اور اس نے پھر بھی مکمل نہیں کیا، اس حیات کے لیے ان کے لہجے میں حقارت تھی۔ میں چاہتا تھا اسے شاہ خاندان کے سر بازار نیلام ہو، ابراہیم شاہ کی روح تڑپے، لیکن میرا سارا وقت برباد کر دیا۔ تم لوگ چاہو تو اسے مکمل کر سکتے ہو۔ آس پاس کھڑے بندوں کو اشارہ کرتے کمینگی سے ہنسا، جس پر وہ رباب کے حسین کو دیکھتے لبوں پر زبان پھیرنے لگے۔ اور کام مکمل کرنے کے بعد اسے مار کر پاس ہی کسی جنگل میں پھینک دینا، جہاں کسی کی بھی نظر اس پر آسانی سے نہ پڑے۔ اپنے آدمیوں کو ہدایت دیتے انہوں نے ایک بار پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جو اکھڑ اکھڑ سانس لیتی نفی میں سر ہلاتے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاہ موسیٰ شاہ جو کہ اس کے تھوڑے قریب ہوئے، آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں مار دیں، لیکن یہ ظلم نہ کریں، چاہے جو کچھ بھی ہو، لیکن ہم دونوں نے ہمیشہ آپ سے سگے بھائیوں جتنی محبت کی ہے۔ آپ کو اس محبت کا واسطہ، اگر کبھی زندگی میں ایک پل کے لیے بھی آپ نے مجھے اپنی بہن مانا ہے تو اس لمحے کی لاج رکھ لیں۔ میری سانسیں اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیں پر میری عزت کو نیلام نہ کریں۔ درد ہی انتہا پر پڑی تھے، ٹوٹے پھوٹے لہجے میں احتجاج کی، جس کا کم از کم اس درندے پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ بھائی، رباب نے امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جن کا گلا انہوں نے بہت بے دردی سے گھونٹا۔ کون بھائی؟ کیسا بھائی؟ مجھے آج بھی حیدر شاہ کے وہ الفاظ یاد ہیں جب انہوں نے بولا تھا کہ پتہ نہیں کس خاندان کا خون ہے جسے تم اپنے اونچے شمرے والے خون کا نام دینا چاہتے ہو۔ میں تمہارے باپ کا کیا گیا ظلم شاید معاف بھی کر سکتا تھا، لیکن تمہارے تایا سائن کے لہجے کی حقارت اور الفاظ آج بھی میرے دل پر لکھے ہوئے ہیں، پہلے دن کی طرح تازے ہیں۔ آپ جیسے اونچے نام اور درجے والے لوگوں کا مجھ جیسے نیچی ذات والے سے کیا مقابلہ؟ کیسا رشتہ؟ کوئی رشتہ نہیں ہے میرا تم لوگوں سے، اور جب کوئی رشتہ ہی نہیں تو کیسی لاج اور کیسا مان؟ تبصرہ کہتے اپنی جگہ سے اٹھنے لگا جب رباب نے ان کا ہاتھ تھامتے نے روکا۔ دوسرا کوئی نہیں تو اب انسانیت کا رشتہ ہے نا ہمارے درمیان۔ میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، مجھے ان درندوں کے حوالے نہ کریں۔ اس کے قدموں پر ہاتھ رکھ گڑائی جب موسیٰ شاہ نے اس کے ہاتھوں پر اپنے پاؤں ہٹاتے ایک زوردار ٹھوکر اس سے زخمی پیٹ پر رسی تھی۔ رباب تکلیف سے دوہری ہوئی، وہ زخم خون مزید روانی سے بہنے لگے۔ انسانیت تو انسان کے اندر ہوتی ہے، جبکہ میں تو درندہ ہوں جو صرف چیر پھاڑ کر نہ جانتا ہوں۔ اب بہت مان تھا نا حیدر شاہ کو؟ اپنے اونچے خون پر دیکھو، آج میرے قدموں کے زینت بنا ہوا ہے۔ ٹانگ دوبارہ اس کے پیٹ پر مارتے استریا کہک لگایا، جبکہ اب کی بار ان کا یہ وار رباب برداشت نہیں کر پائی اور مکمل طور پر اپنے ہوش کھوتی بے ہوش ہو گئی۔ اونچا خون اس کے وجود پر تھوکتے ہوئے استریا بولے اور دوبارہ اپنے آدمیوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ استعمال کرنے کے بعد مار کر جنگل میں پھینک دینا، اور اس کام میں بہت غلطی نہیں کرنی، ورنہ تم لوگوں کی قبریں میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا۔ انتہائی صفائیت سے اپنے گاڑی کی طرف بڑھے اور ان کے جاتے ہی درندے رباب کے زخمی وجود کی طرف بڑھے، جس میں شاید اب چند سانسوں کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ ان کے وجود سے بہتے خون زمین پہ پھیلتے آس پاس کی ساری جگہوں کو سرخ کر دیا، جس سے بے پرواہ وہ سب اپنے شکار پر ٹوٹ پڑے۔ حال دھوکے باز چیخ کے کہتے موسیٰ شاہ نے ایسے حیات پر گولی چلا دی جو اس کے احتیاطی برتنے کے باوجود ہی دائیں بازو پر پوست ہوگی۔ ان کے لبوں سے بے نام سے سسکی نکلی۔ انہوں نے اپنا دائیں ہاتھ اپنے زخم پر رکھے خون روکنے کی کوشش کی۔ تمہیں تو چھوڑوں گا نہیں، ایک بار مجھے اسے نکلنے دو۔ احسن حیات کو دھمکی دیتے گن دوبارہ ابیہ کے سر پر ٹکائی۔ تم مجھے یہاں سے جانے دو گے یا پھر اس کا قصہ یہیں ختم کروں؟ گن پر دباؤ بڑھاتے جانب سے مخاطب ہوئے، جو سپاٹ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کر دو، انتہائی ٹھنڈے ٹھار لہجے میں جواب آیا، جس پر حیرت سے پلٹتے موسیٰ شاہ نے اپنے پیچھے دائیں طرف دیکھا، جہاں بہت پرسکون انداز میں واسم شاہ اپنی گائے کر دینے والی کلرنگ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ واسم شاہ کو اپنے سامنے دیکھتے یہاں ابیہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی، وہیں اس کے الفاظ نے ایک بار پھر اس کا دل دکھایا، یعنی کہ اس انسان کی نظر میں اس کے وجود ذات ہی کوئی امید نہیں۔ کتنی آسانی سے اسے مارنے کا بول دیا۔ وہ پل میں اس سے بدگمان ہوئی۔ روک کیوں گے؟ چلاؤ گولی، قصہ ختم۔ دیوار سے ٹیک چھوڑ کر اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولا، جس کا ابیہ کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ البتہ واسم نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔
کیونکہ اس کی نظروں کا مرکز فی الحال موسیٰ شاہ کی ذات تھی۔ اسے میری دھمکی مت سمجھو واسم شاہ، میں سچ میں گولی چلا دوں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی بات پر زور دیتے بولا، بالکل بھی نہیں، تم چلاؤ، ہر اس سانس سے آری لے جا، دیکھ لو زارب شاہ، اوقات ہے، یہ اوقات ہے۔ واسم شاہ کی نظر میں تمہاری بہن تھی۔ استریہ مسکرا کے ان دونوں کو ایک دوسرے سے متنافر کرایا۔ ابیہ کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر زمین پر گرا، جبکہ ان کا دھیان بڑھتے ہی واسم شاہ نے ابیہ کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور ایک لمحے کی دیر کیے بنا اپنا رائفل نکال کر ان کے ہاتھ پر فائر کیا، جس سے گیند چھوٹ کر زمین پر گری۔ موسیٰ شاہ نے درد سے بلبلاتے واسم شاہ کو گالی سے نوازا۔ واسم کا خود پر کیا ہوا سارا کنٹرول ختم ہوا اور وہ ابیہ کو ایک سائڈ کرتے ان پر ٹوٹ پڑا، ہاتھ میں پکڑا پسٹل کو الٹا کرتے ان کی پیشانی پر وار کیا، جس پل میں ان کا خون بہنے لگا اور اس کے بعد رکا نہیں۔ پستول کی بٹ مار مار کے انہیں لہو لہان کرتے ہوئے انہیں اپنے مکوں کی زرد میں لے آیا۔ اس کے جنون کو دیکھتے ہوئے ابیہ نے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے نکلنے والی چیخ کو روکا۔ البتہ اس کے برعکس زارب اور احسن حیات بہت پرسکون طریقے سے یہ سب ملحوظ فرما رہے تھے۔ اٹھ اور ہاتھ لگا کر دکھاؤ میری بیوی کو، اس کے سینے پر بھاری بوٹ کی ٹھوکر مارتے چہلایا۔ لیکن موسیٰ شاہ میں اتنی ہمت کہاں بچی تھی جو اس کے سوال کو جواب دیتے۔ سر پر لگنے والے پستول کی مسلسل ضربوں نے اس کے حواس مکمل سلب کر دیے، اور اس سے پہلے کہ اپنے جنون میں مار مار کے واسم شاہ ان کی جان لے لیتا، باہر سے کمرے کا دوسرا خفیہ دروازہ کھولتے زیوران اندر داخل ہوا اور فوراً اگر بھر کر اسے اپنی گرفت میں لیتے کھینچ کر پیچھے کیا۔ لالا کیا کر رہے ہیں؟ مر جائے گا وہ، چھوڑو مجھے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ شخص میری ماں کا مجرم ہے، اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اس کی سخت گرفت میں مچلتے وہ دوڑا۔ لالا یہاں صرف ہماری ماں ہی نہیں بلکہ اس ملک کی بہت ساری ماؤں کا مجرم ہے، اسے سزا قانون دے گا، آپ اس کے گندے خون سے اپنے ہاتھ رنگیں، اونچی آواز میں سمجھاتے ہوئے بولا، جس پر واسم نے ایک جھٹکے سے خود آزاد کروایا۔ جب زیوران کے ساتھ اندر داخل ہوئے ARG-4 احسن حیات کی طرف بڑھا اور اس کے بازو سے بہتے ہوئے خون کو روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ زارب شاہ اپنی جگہ سے اٹھ کر موسیٰ شاہ کے قریب آیا، جو کہ مکمل حواس کھونے کے در پہ تھا۔ ان کے گربان میں ہاتھ ڈالتے کھڑا کرتا مقابل لایا اور پھر ایک جھٹکے سے پاس رکھے ریک پر پھینکنے کے انداز میں پٹکا۔ نیو یارک 1965۔ یار وہ لڑکی کتنی ہاٹ تھی، وہ مسلسل ہمارے ابراہیم کو ہی دیکھ رہی تھی، مگر مجال ہے جو اس خڑوس نے ایک بار بھی اس کی طرف دیکھا ہو۔ یونیورسٹی فرینڈ نے ابراہیم کو جو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اس کی طرف دیکھتے جملہ بولا، جس سے اس کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ آئی، جبکہ پیچھے اس کے دوسرے دوستوں نے بھی رتیش کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تم لوگ جانتے ہو مجھے یہ سب نہیں پسند، پھر بھی ایسی باتیں کر رہے ہو۔ اچھا یہ سب نہیں پسند، پھر اپنے لالا سائی سے ڈرتے ہو؟ جسے سن کے اس نے نفی میں سنایا، ایسا بالکل بھی نہیں، میرے لالا مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اس لہجے میں حیدر شاہ کے لیے مان بول رہا تھا۔ اچھا ہے، ایسا ہے تو پھر لڑکیوں سے اتنا دور کیوں بھاگتے ہو؟ کیونکہ میں ان مردوں میں سے نہیں جو اپنی نفس کی تکسین کے لیے معصوم لڑکیوں کے جذبات سے کھیلیں، اور نہ ہی ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ بہت ہی نرم لہجے میں جواب دیا، اب ایسی بات بھی نہیں، پسند کی شادی کی تو اسلام بھی اجازت دیتا ہے۔ رتیش اس کی بات سنتے بحث میں اترا، جس پر اس نے فقط سر ہلایا۔ پسند کی شادی اور لڑکیوں کے ساتھ افیئر چلانے میں بہت فرق ہوتا ہے میرے دوست، جو کم از کم تم نہیں سمجھ سکتے۔ جبکہ اس کی پسند والی بات پر کسی کا خوبصورت چھنس اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا، جس سے ایک مسکراہٹ اس کے لبوں کی تراش میں ابھری، جسے دیکھتے اس کے دوستوں کے ہونٹوں پر مانی خیز مسکراہٹ آئی۔ ہاں تو یہ بات ہے، سب ایک ساتھ زور سے بولے۔ ابراہیم جو اپنے خیالوں میں گم گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا ان کی بات پر ہوش میں آیا۔ کیا ہوا؟ تمہارے شاہ صاحب پہلے سے ہی کسی کے زلفوں کے اسیر ہیں، دوستوں سے پردہ نوٹ۔ پھر یار تم لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں۔ ان کی بات پر اپنے چہرے پر سنجیدہ تاثر لاتے نفی کیا، البتہ اپنی چوری پکڑ جانے پر دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ بالکل ایسے ہی، اب جب تم تھوڑی دیر پہلے خیالوں میں کسی کو یاد کرتے مسکرا رہے تھے، تمہارے چہرے پر جو چمک تھی وہ ایسے نہیں آ جاتی۔ کسی کی مسکراہٹ کی بات کر رہے تھے، اس نے لازمی اظہار کیا، جبکہ ہونٹوں پر دبی دبی سی مسکراہٹ رنگ رہی تھی۔ ابراہیم تمہارے لیے اچھا یہی ہوگا کہ ہمیں سچ سچ بتاؤ، ورنہ اگر ہم اگلوانے پہ آئے نا، تم جانتے ہو تمہاری کیا حالت کریں گے۔ رتیش نے اس کی طرف دیکھتے دھمکی دی، جب ایسا کچھ ہے ہی نہیں تو اس کا جملہ مکمل نہیں ہوا جب یکدم رتیش نے اسی گردن دبوچتے ہوئے اسے اپنی پکڑ میں لیا۔ کیا کر رہے ہو؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے چہلایا، ہونے دو، پہلے بتاؤ کون ہے وہ؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتے اپنی ہی کہی، وہ وقت تھا جب ابراہیم کی پکڑ سے گاڑی کا کنٹرول ختم ہوا اور اس بے دھیانی میں گاڑی سامنے آتی ہوئی بائک سے ٹکر گئی تھی۔ دونوں کا زبردست تصادم ہوا۔ ابراہیم نے سامنے دیکھتے بریک لگانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوا۔
तब वो बाइक से टकरा चुकी थी, जिससे इन्हें तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता बाइक सड़क के साथ घसीटते हुए दूर जा गिरी, जिस पर एक मर्द के साथ पीछे औरत बैठी हुई थी। और तब बाइक गाड़ी के साथ टकराते ही उछल कर नीचे गिर गई थी, जिससे इसकी काफी हद तक बच हुई, अलबत्ता इसे चलाने वाला मर्द बुरी तरह से जख्मी हुआ था। अब रहीम के साथ इसके बाकी दोस्तों में भी सांस रोककर अचानक रौनमा होने वाले वाक़ये पर सामने देखा, जहां इनकी वजह से दो जिंदगी नहीं शायद तीन मौत के मुंह में चली गई थी, क्योंकि वो औरत हामला थी और सड़क पर पड़ी बहुत बुरी तरह कड़ा रही थी। दूसरी तरफ वो आदमी लहू लहान सड़क के बीचों बीच औंधे मुंह पड़ा था, जिसे देखते इब्राहिम फौरन होश में आते गाड़ी से बाहर निकला ताकि इनकी मदद कर सके। जिसे रितेश ने हाथ पकड़ कर रोका, कहाँ जा रहे बेवकूफ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, हमारी मदद की जरूरत है। जिस पर रितेश ने अपना सर पीटा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं होगी, ये एक्सीडेंट का केस है, तुम्हारी मदद के चक्कर में पुलिस हम सबको पकड़कर लोगों में डाल देगी, बहुत बड़ी सजा मिलेगी, हमारे कैरियर भी बर्बाद हो जाएगा। आपके आराम से समझाने की कोशिश की तो क्या करूं, इन्हें मरने के लिए छोड़ दो। नहीं, मैं इतना होरगर्ज नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी चीज़ एक इंसान की जिंदगी से ज़्यादा कीमती नहीं हो सकती। इसी की पकड़ से हाथ छुड़वा निकलवाते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोल के बाहर निकला और दौड़ कर इस आदमी की तरफ गया और सीधी करदर सांसें चेक की, जो कि धीमी धीमी चल रही थी, जबकि इसके सर से खून बल बल बह रहा था। इस अकेले इस आदमी को उठाने की कोशिश करते देख मजबूरी के तहत इसके दोस्त भी बाहर निकले और इस आदमी के साथ औरत को भी गोद में उठाते गाड़ी में डालने लगे, जो कि अपने हवास मुकम्मल तौर पर खो चुकी थी। जबकि इन दोनों को अंदर डालते ही इब्राहिम ने गाड़ी फुल स्पीड में हॉस्पिटल की तरफ भगाई, लेकिन अल्लाह कोशिश के बावजूद हॉस्पिटल पहुंचने तक वो आदमी अपनी सांसें हार चुका था, क्योंकि इसके सर में गहरी चोट लगने की वजह से खून ज्यादा बह गया और कुछ पुलिस की पहुंचने तक एक्सीडेंट केस देखने डॉक्टर्स ने ताहीर कर दी थी। अलबत्ता औरत बच गई थी और उसने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। पुलिस की तफ्तीश के दौरान सारी बात रितेश ने संभाली थी कि हम लोग रास्ते से गुजरे थे जब हमारी इन दोनों पर नजर पड़ी और इन्हें अस्पताल लेके आ गए, क्योंकि जिस रास्ते पर एक्सीडेंट हुआ था काफी सुनसान सा लगा था, यहाँ ज्यादा लोगों की गुजर बसर भी नहीं थी और ना ही सीसीटीवी का झंझट था, इसलिए झूठ सच मिलाते इसने बात को कवर किया था। अलबत्ता इन सब के दौरान इब्राहिम बमुश्किल लब जे खुद को कुछ बोलने से बाज रख रहा था। इसी अंदर से ये गिल्ट खाई जा रहा था, किसकी वजह से किसी बेकसूर की जान चली गई और एक मासूम जान दुनिया में आने से पहले ही यतीम हो गई थी। इस वाक़ये गुजरे तकरीबन एक हफ्ता हो चुका था, लेकिन इब्राहिम को किसी तौर पर सुकून नहीं मिल रहा था। हालांकि इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस लड़की की बहुत मदद की, क्योंकि इन दोनों का यहाँ अमेरिका में कोई रिश्तेदार नहीं था सिवाय नैन्सी के वालदा के, जो एक मुस्लिम से शादी करने की वजह से हर रिश्ता ख़त्म कर चुकी थी। नैन्सी भी एक ब्रिटिशन लड़की थी जिसने एक मुसलमान से शादी करने के बाद इस्लाम कबूल किया, इसलिए इस आदमी की जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल की करीब हो गई, तफ्तीन वगैरह का सारा जिम्मा निभाया और रोज नासरा नामी इस आदमी की कब्र पर जाकर फूल चढ़ाता और फिर इसके घर इसकी बीवी की खैर खबर लेने जाता, जो कि अजनबी को इतनी हमदर्दी दिखाने देखकर इसकी घरविदा हो चुकी थी और इसका शुक्र अदा करती कि वो इसके दोस्त ना होते तो कि वो और इसका बच्चा भी इसके शोर की तरह वहीं कहीं सड़क पर ही दम तोड़ देते और साथ साथ इस एक्सीडेंट करने वाले की भी बदवाएं देती, जिसने इसकी हंसती बसती दुनिया उजाड़ दी थी। जिसे सुनकर इब्राहिम अंदर से और गिल्ट महसूस करता, इसे अपना आप मुजरम सा लगता। नैन्सी ने अपना घर चलाने के लिए अपने घर के करीब ही एक कैफे में जॉब स्टार्ट कर दी थी। आखिर इस अपने बच्चे को भी तो पालना था। हालांकि इब्राहिम ने इससे बोला था कि इसे जॉब वगैरह करने की ज़रूरत नहीं, वही दोनों माँ बेटे का खर्चा उठा लेगा, लेकिन इसने इसकी मदद देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह एक खुद दार पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी जो किसी अजनबी पर बोझ बनना इसे पसंद नहीं था। लेकिन एक बच्चे के साथ कोई भी इसे अच्छी नौकरी पर रखने को तैयार नहीं था, इसलिए मजबूरी में इसने एक छोटे से कैफे में इसके मालिक की बहुत मिन्नतों और तरलों के बाद जॉब हासिल की, जिसकी सैलरी इस हद तक कम थी कि बमुश्किल इसके बच्चे का दूध वगैरह का खर्च पूरा होता और कभी कभी वो दो दिन तक भूखी रहती। और इब्राहिम जिसकी नज़र हर वक्त इस पर रहती थी, इससे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि कहीं न कहीं इसकी हालत की जिम्मेदार था, जिससे जल्दी इसने एक फैसला लिया और वो फैसला था नैन्सी से शादी, क्योंकि इसे तो इसकी कोई हेल्प नहीं लेती थी और किसी भी कीमत पर इन्हें बयार मददगार नहीं छोड़ना चाहता था। और जब खबर इनके दोस्तों को पता चली, इन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, सिर्फ एक हादसा था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, इसके पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद न कर, लेकिन वो किसी तौर नहीं माना। हाँ, वो इतना बड़ा फैसला लेने से पहले हैदर शाह को बताना चाहता था, लेकिन फिर ये सोच कर रह गया कि इसके बाद इस फैसले के पीछे की वजह भी पूछते और यकीनी इसके दोस्तों की तरह वो भी कभी ना मानते इस रिश्ते के लिए, इसलिए इन्हें बाद में बताने का फैसला करते नैन्सी को शादी के लिए प्रपोज किया। हालांकि ये सब करते इसे अपने साथ जुड़ी इस नन्ही सी जिंदगी का ख्याल भी आया, जो बचपन से ही इसके नाम के साथ मंसूब होने के साथ दिल में भी बसती थी, लेकिन अपने ज़मीर का क्या करता।
جو روز اسے اپنی عدالت میں کھینچ کر کھڑا کرتا تھا۔ نینسی اور اسے بچے کی بہتر مستقبل اور اپنے گلڈ ختم کرنے کے لیے اس نے اپنی محبت کا گلا گھونٹ دیا۔ اس کی پرپوز سے پہلے تو نینسی نے انکار کیا کیونکہ وہ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی اور ساری زندگی اسی کی یادوں کا سہارا گزارنا چاہتی تھی، لیکن پھر اپنے بچے کی مستقبل اور ابراہیم کے مسلسل اصرار نے اسے ہاں کر دی، لیکن ساتھ میں شرط رکھی کہ جب تک وہ دل سے رضامند نہیں ہو جائے گی ابراہیم اس رشتے کو زبردستی آگے بڑھانے نہیں بولے گا، جس پر اس نے بلا تکلف ہاں بول دی اور یوں اپنے چند دوستوں کی گواہی میں اس نے سادگی سے نکاح کر لیا۔ شادی کے بعد اسے اپنے ساتھ ایک کرائے کے اپارٹمنٹ میں لے آیا کیونکہ وہ خود تو دوستوں کے ساتھ ہاسٹل میں رہتا تھا، لیکن نینسی اس کے بچے کو نہیں رکھ سکتا تھا، اس لیے اس نے ایک اپارٹمنٹ کرائے پر لے لیا جو ویل فرنیچڈ تھا۔ زندگی اپنی ڈگر پر نکل آئی۔ آہستہ آہستہ ابراہیم اس بچے کے ساتھ کافی اٹیچ ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اس کا نام بھی اس نے ہی رکھا اور ساتھ ساتھ اپنا نام بھی دیا۔ البتہ نینسی اور اس کا رشتہ صرف کاغذی حد تک ہی محدود تھا۔ موسیٰ شاہ سے اس کی محبت اور لگاؤ کو دیکھتے نینسی کو بھی اس سے محبت ہونے لگی، لیکن فی الحال وہ خود کو تھوڑا وقت دینا چاہتی تھی۔ گزرتے پچھلے سالوں میں ابراہیم نے ان لوگوں کا بہت خیال رکھا، کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ موسیٰ شاہ کو باپ سے بڑھ کر پیار دیا کہ نینسی کو کبھی محسوس نہ ہوا کہ اس کا سگا بیٹا نہیں۔ یہ بھی کچھ ایسا ہی دن تھا جب ابراہیم کی محبت اور قربانیوں کو دیکھتے نینسی نے دل کی رضامندی سے اس کی طرف قدم بڑھانے کا سوچا، جس کے لیے اسپیشل تیاری بھی کی۔ ابراہیم کی عادت تھی کہ وہ یونیورسٹی سے آنے کے بعد شام میں موسیٰ کو قریبی پارک میں لازمی گھمانے لے کر جاتا تھا۔ اس وقت میں اس نے کمرے کو کوریڈور روز اور کینڈلز کے ساتھ سجایا، خود ابراہیم کی پسند کا خیال کرتے ہوئے اپنے لیے ایشین ریڈ ڈریس نکالا اور تیار ہونے چل دی۔ ابراہیم جب موسیٰ کو لے کر گھر واپس آیا تو نینسی نیکسٹ سی تیار ڈنر پر ان کا ویٹ کر رہی تھی، جسے دیکھ کر وہ چونکا کیونکہ آج سے پہلے اس نے ایسے تیار کبھی بھی نہیں دیکھا۔ البتہ موسیٰ شاہ اپنی ماں کو ان کپڑوں میں بہت پیاری لگی، وہ دوڑ کر اس کے گلے لگا اور اس کے گال پر پیار کرتے اس کی تعریف کی۔ ماما یو آر سو بیوٹیفل، تھینک یو میری جان۔ بدلے میں نینسی نے اس کے پھولوں گالوں پر محبت سے چھوا، جس کے بعد اس نے ابراہیم کی طرف دیکھا جو ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نینسی کے دیکھنے پر اس نے بھی اس کی تعریف کی، جسے شکریہ کے ساتھ وضو کرتے اس نے موسیٰ کو ہاتھ دھونے کے لیے اندر بھیجا اور اس کے پیچھے ہی ابراہیم بھی فریش ہونے کے لیے کمرے کی طرف جانے لگا۔ جب نینسی نے اسے روکا اس نے سوالیہ سی طرف دیکھا کیونکہ اتنے سال ساتھ رہنے کے باوجود بھی ان میں کوئی خاص بے دخلی نہیں تھی اور نہ ہی نینسی نے کبھی اس سے بنا ضرورت مخاطب کیا۔ وہ مجھے تم سے مطلب آپ سے ضرور بات کرنی ہے، جس پر پہلے تو وہ حیران ہوا، بچوں کہ ابراہیم عمر میں اس سے 1 سال چھوٹا تھا تو اس لیے وہ اسے تم کہہ کر ہی مخاطب کرتی تھی، اور آج ایک دم اتنی عزت کے ساتھ مخاطب کرنے پر کافی حیران۔ جی پھر سر چڑھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا، وہ میں بتانے نہیں کیوں لیکن اسے ابراہیم سے یکدم ہی شرم سی آنے لگی۔ حالانکہ جس ماحول میں بڑی تھی وہاں یہ سب باتیں بہت عام تھی، لیکن یہ جھجک سی تھی جو آڑے آ رہی تھی، جس کے چلتے وہ اپنی بات بھی ٹھیک سے مکمل نہیں کر پا رہی تھی۔ جی بولے میں سن رہا ہوں، ایسے نروس ہو کر انگلیاں چٹاتے دیکھ نروس ہوا تاکہ وہ ریلیکسڈ فیل کرے۔ وہ یہ کہنا چاہتی تھی۔ نینسی نے رک کر اس کی وجیح چہرے کی طرف دیکھا، جس پر مسکرا کر ابراہیم نے اس کی ہمت بڑھائی، جبکہ اس کے مسکرانے اور چند پل کے لیے اس کے وجیح چہرے میں کھوسی گئی۔ نہیں اسے خود کو ٹیکری باندھنے دیکھ ابراہیم نے نرمی سے پکارا، جس پر ہوش میں آتے وہ کچھ شرمندہ سی ہوتی نظر آنی نظریں جھکا گئی، جبکہ اس کو پریشانی سے لب کاٹتے دیکھ ابراہیم تھوڑا اس کے قریب ہوا۔ کیا بات ہے، آپ مجھے کچھ پریشان سی لگ رہی ہیں۔ نینسی نے آنکھوں میں آنسو بھر کے اس کی طرف دیکھا اور پھر بنا تاخیر کے اس کی سینے کا حصہ بنتے اس کے گلے میں بازو باندھ کر چہرہ گردن میں چھپا دیا۔ آئی لو یو، اس کے گلے لگتے ہی اپنی محبت کا اظہار کیا، جسے سن کر ابراہیم شوق میں چلا گیا۔ وہ ایسا تو کچھ نہیں چاہتا تھا کیونکہ نینسی سے شادی کے پیچھے اس کا مقصد صرف ان دونوں کو تحفظ دینے تک کا تھا۔ اور جب نینسی نے وہ شرط رکھی تھی اس کا دل اندر سے کافی مطمئن تھا کیونکہ اس میں کسی اور کا نقش چھپا ہوا تھا۔ نینیا نے یہ شرط رکھ کر اسے مزید آزمائش سے بچایا تھا، لیکن اتنے سالوں بعد اس کی پیش قدمی ایک بار پھر اسے تکلیف سے دوچار کر گئی۔ اس نے دھیرے سے اسے کندھے سے پکڑ کر اسے الگ کیا، جس کے خوبصورت چہرے میں سرخیاں سی گھلی تھی، بلکہ شرم و حیا کے زیر اثر اس کی نظریں جھکا رکھی تھی۔ جبکہ ابراہیم کی مسلسل خاموشی پر اس نے نظر اٹھائی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا موسیٰ وہاں آ گیا، جس کے سامنے اس کی بات کرنا مناسب تھا سمجھا۔ چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کھانا کھانے کے دوران بھی نینسی کی نظریں اس کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی، جو اس کے اظہار کے بعد دوہری اذیت کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کی اپنی طرف اٹھتی نظروں سے انجان نہیں تھا اور وہ اب کیا چاہتی تھی یہ بھی سمجھ رہا تھا، لیکن اسے اپنے اس دل کا کیا کرتا جو اس سب کے لیے قطعی تیار نہیں تھا۔ لیکن وہ نینسی جھٹک کر اس کے حق تلفی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ زندگی نے اسے عجیب دھرائے پر لا کھڑا کیا جہاں اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ ایک دل تو کہہ رہا تھا کہ نینسی کو ساری حقیقت بتا دے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا، پولیس میں رپورٹ کر دیتی، ویسے بھی پڑھائی تو اس کی مکمل ہو چکی تھی۔ اچھا یہ تھا ضمیر کی سزا کاٹنے کے بجائے وہ جیل کی سزا کاٹتا لیتا
وہ اس تکلیف سے تو بہتر ہوتا جو اس کے اندر اپنے جرم کے احساس کرتے ہو نینسی کو دھوکہ دینے پر روز رکھتی تھی۔ موسیٰ اپنے کمرے میں جائیں اور بکس نکالنے میں آ کر آپ کو ہوم ورک کرواتی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا جب نینسی کی آواز کا اسے ہوش کی دنیا میں دوبارہ لائن کھنچی۔ موسیٰ کھانا کھلانے کے بعد اسے کمرے میں جانے کو بول دیا۔ موسیٰ باری باری ان دونوں کو پیار کرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اس کی معصوم حرکت پر ابراہیم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھٹ نہیں۔ وہ انہیں سچ نہیں بتا سکتا، ایسے تو اس کا بچہ اس سے چھن جائے گا، کیونکہ وہ موسیٰ شاہ کو بالکل اپنی سکی اولاد کی طرح چاہنے لگا تھا، جس کی چاہت میں وہ ایک بار پھر بے بس ہو گیا۔ نینسی نے تمام برتن سمیٹنے کے بعد کافی اس کے سامنے رکھتے ہوئے ساتھ ایک ٹیشو پیپر اس کی طرف بڑھایا۔ میں انتظار کروں گی، سرخ چہرے کے ساتھ دھیمی سرگوشی کرتی موسیٰ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے چھت کا گھور رہا تھا۔ رات کے اس وقت تقریباً 12 بج رہے تھے، لیکن وہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں لے پایا۔ ابراہیم نے ایک بار پھر ہاتھ میں پکڑا ٹیشو آنکھوں کے سامنے کرتے اس میں تحریر کو پڑھا، جس میں واضح طور پر نینسی سے محبت کا دوبارہ اظہار کرتے اپنے رشتے کو آگے بڑھانے کا بولا تھا۔ چند گھنٹوں میں وہ تحریر کتنی بار پڑھ چکا تھا اور ہر بار دوری ضد کا شکار۔ اس نے ٹیشو نظر سے ہٹا کر گھڑی کی طرف دیکھا جو آدھی رات گزر جانے کا وقت دے رہی تھی، پھر ایک فیصلہ کرتے اٹھا کہ ابھی وہ کچھ وقت مانگ لے۔ اب سیدھا اس کا انکار تو نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے درمیانی راہ نکالنے کا سوچا، کیونکہ وہ چاہ کر بھی اس کا دل نہیں توڑ سکتا تھا، نہ ہی اسے سچ بتا کر موسیٰ کو خود سے دور کرنا چاہتا تھا۔ اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتے اس نے قدم سیڑھیوں سے اوپر نینسی کے کمرے کی طرف بڑھائے۔ دروازے پر آ کر گہری سانس کھینچ اس نے ہلکا سا نوک کیا، جو اس کے دھیرے سے چھونے پر ہی کھلتا چلا گیا، کیونکہ نینسی نے اسے بند نہیں کیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس کی سانسوں سے پھولوں کی مہندی خوشبو ٹکرائی، جس کے اندھیرے میں چلتی موم بتیوں نے ماحول کو مزید فیض و خیز بنایا۔ اس کی نظریں کمرے کا جائزہ لیتی اس موم وجود پر آ کر ٹھہری، جو بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے اس کا انتظار کرتے کرتے شاید سو چکی تھی، جس پر اسے ہلکی سی شرمندگی بھی ہوئی، لیکن وہ یہ سوچتی کہ وہ صبح اس سے معذرت کر لے گا۔ اسے بنا ڈسٹرب کیے ہی پلٹنے لگا۔ ابراہیم جب نینسی نے اسے مخاطب کرتے روکا، وہ اس کی آہٹ محسوس کرتے اٹھ بیٹھی۔ ابراہیم نے ایسے آنکھیں بند کر کے کھولی جیسے کوئی اس کی چوٹی پکڑ گئی۔ کہاں جا رہے تھے؟ وہ بیڈ سے اٹھ کے ہچکی بھائی، وہ گہرا سانس کھینچ کر پڑھا، مجھے لگا آپ سو گئی۔ اس کی بات پر نینسی کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ آئی، پھر اس نے ایک نظر کھلے دروازے کی طرف دیکھا اور قدم اس کی طرف بڑھائے۔ بہت دیر کر دی آنے میں، دروازے کی کنڈی لگاتے مسکرا کر بولی، کیونکہ وہ اب خود کو کافی حد تک کمبوز کر چکی تھی، اور پھر قدم دوبارہ اس کی طرف بڑھائے۔ جسے دیکھتے ابراہیم نے قدم پیچھے کی طرف اٹھائے۔ میں نے اتنا انتظار کروایا، کہیں اس کا بدلہ تو نہیں لے رہی تھی آپ مجھ سے؟ اس کے پیچھے کی طرف اٹھتے قدم کو دیکھتے شرارت سے گویا ہوئی۔ جس پر بحثات اس نے نفی میں سر لایا، اور اس وقت وہ بہت معصوم لگا، تو شاید اس کی کربت سے گھبرا رہا تھا، جو اسے مزید شرارت پر اکسا رہا تھا۔ آپ مجھ سے ڈر رہے ہیں؟ نچلا لب دانتوں تلے دبائے سیریس انداز میں بولی، جبکہ آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ نہیں تو بالکل لٹکتے وقت مسکرایا، جس پر نینسی نے اپنی مسکراہٹ، سچ میں ایسے ہی ہے نا؟ قدم اور اس کی طرف آئے، جی، جس پر اس نے سر اٹھایا۔ تبھی اس کے پاؤں بیڈ کی پانکیوں سے ٹکرایا اور اسے مجبوری میں رکنا پڑا۔ اس نے پیچھے پلٹ کر بیڈ کی طرف دیکھا، جو مکمل پھولوں سے سجا ہوا تھا، اور پھر دوبارہ مڑ کر نینسی کی طرف۔ اسے اور نینا نے اسے بنا سمجھنے کا موقع دیے دھکا دیا، جس سے وہ سیدھا بیڈ پر گرا۔ ابھی وہ اس کے ایک حملے سے سمجھ نہیں پایا جب وہ بنا وقت ضائع کیے اس پہ گرنے کے انداز میں جھک آئی تھی۔ ابراہیم نے فوراً اپنا سانس روک لیا۔ نینا نے بہت قریب سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا، جو ہلکا ہلکا سرخ ہونے لگا۔ نینا نے جان بوجھ کے اسے ستانے کے لیے اس کی شہزادہ گال پر اپنے نرم لب رگڑے۔ ابراہیم اس کے لمس پر مزید سرخ ہوا، جبکہ اس کے بلش کرنے پر نینا نے کھل کے کہہ لگایا اور ساتھ جھک کر اس کی تیکھی ناک ہونٹوں سے چھوئی۔ نینا پلیز یار۔ ابراہیم نے اس کے ہاتھ تھام کر پیچھے کرنا چاہا، جب اس نے سر ہلاتے اس کی گرد بازوؤں کا گھیرا مزید تنگ کیا۔ میں جانتی ہوں میں نے آپ کے ساتھ ناانصافی کی، آپ کو اتنے سال انتظار کی سولی پر لٹکا کر بنا جرم کی سزا دی، لیکن یقین مانیں اس عرصے میں سکون کا لمحہ مجھے بھی نصیب نہیں ہوا۔ موسیٰ کے پاپا کے جانے کے بعد خبردار موسیٰ کو کسی اور کے ساتھ منسوب کیا۔ موسیٰ صرف میرا بیٹا۔ اس کی بات مکمل ہونے کے بعد یکدم اپنا رخ بدلتے اوپر آ کر شدت پسندی سے بولا، جبکہ موسیٰ کے لیے اس کے لہجے میں محبت کو محسوس کرتے وہ خوبصورتی سے مسکرائی تھی۔ میں بھی آپ کی ہوں، اس کے گلے میں بازو باندھتے محبت سے گویا ہوئی، جس پر ایک جامد خاموشی نے ابراہیم کے لبوں کو اختتام کیا۔ ترس گئی ہوں محبت کے لیے، مجھے آپ کی ضرورت ہے، مجھے اپنی محبت میں بھگو کر مکمل کر دیں، میرے ٹوٹے بکھرے وجود کو خود میں سمیٹ کر میرے درد کی دوا کریں، میری ڈوبتی الجھتی سانسوں کو خود میں بسا کر اپنی سانسوں سے سنوار دیں۔ اس کی خوبصورت آنکھوں پر اپنی نیم آنکھیں ٹکائے التجا کی، اور بس جو فیصلہ دن وقت سے خود سے جنگ کرنے کے باوجود بھی نہیں کر پا رہا تھا، نین کے چند لفظوں نے ہی کر دیا، اور وہ ساری باتیں بلائے اس پر جگہ اور نرمی سے اس کے ہونٹوں پر لب رکھتے
اس کی مہکتی سانسوں کو اپنی درست میں لے گیا، جس پر سکون سے آنکھیں بند کر کے نین نے اپنی مومی انگلیاں اس کی گنے بالوں میں پھنسائی اور دھیرے دھیرے اس کے عمل کا ساتھ دیتی مدہوش ہونے لگی۔ لمحہ سڑکنے لگے، نین کی سانسیں ٹوٹنے لگی، جسے محسوس کر کے وہ دھیرے سے پیچھے ہوا اور بہت قریب سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا، جو آنکھیں بند کیے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ جس کے دیکھتے ابراہیم کے لب مسکرائے، اس نے دھیرے سے جھکتے اس کے دہتے گالوں کو باری باری ہونٹوں سے چھوا، پھر تھوڑی پر پیار کرتے گردن میں جھکایا اور شدت سے اپنا لمس بکھرنے لگا، جس پر تڑپتی اس کے کندھوں پر اپنے ناخن گاڑتی ابراہیم اس کی حد سے بڑھتی شدت کو نین نے اسے سسک کر پکارا۔ ابراہیم نے اس کی گردن سے اپنا چہرہ اٹھایا۔ آپ کو نہیں پتا نین، اس عرصے میں صرف آپ ہی نہیں تڑپی، میرا درد میری تکلیف میں بتا نہیں سکتا، میرے اندر کس قدر اندھیرا بڑھ چکا ہے کہ میری ذات ان اندھیروں میں ہی کہیں گم ہو گئی ہے کہ اب ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے۔ اس کے لہجے میں درد ہنکوڑے لے رہا تھا۔ نین نے اس کے سر پر ہاتھ کر خود پر جگایا اور اس کی گرم سانسوں سے اپنی سانسیں سلسلہ جوڑ دیا۔ وہ سادہ انجام دینے والا فطری عمل تھا۔ شاید اپنے لمس سے وہ اس درد اور تکلیف کو ختم کرنا چاہتی تھی، اور یہ تو نہیں جانتی تھی کہ ابراہیم کی اس حالت کے پیچھے وجہ کیا تھی، لیکن اس بڑے محبت بھرے لمحات میں اسے دکھی اور ٹوٹا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے اسے خود میں گم کر کے ہر ایک فکر سے آزاد کرنا چاہتی تھی، جس میں کافی حد تک کامیاب ٹھہری تھی۔ ابراہیم اس کے نازک وجود کے نرم لمس میں کھوتے تل حقیقت کو بلانے لگا تھا۔ اس کے نرم باریک گرم ہاتھ اس کے وجود پر رگڑنے لگے، جس سے نینا کے وجود میں بے چینی بڑھنے لگی۔ ابراہیم نے دھیرے سے الگ ہوتے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جس میں اس کی قربت ہماری چھانے لگی۔ پھر اسے تھوڑا اوپر کرتے ہاتھ پیچھے ڈال شرٹ کی زپ کھولی۔ نین نے اس کی گردن پر ہاتھ پکڑ مضبوط کرتے اپنا سرخ چہرہ چھپایا، جبکہ اس کی حرکت پر ابراہیم بھی سادہ مسکرایا۔ اس کی دھک دھک کرتی تیز دھڑکنوں کا رقص اسے اپنے سینے پر محسوس ہو رہا تھا۔ اسے نرمی سے پیچھے کر دے ابراہیم نے نینا کے کندھے سے شرٹ سرکائی اور نرمی سے دھیرے دھیرے چھونے لگا، جبکہ اس کے لمس سے عجیب گدگدی کا احساس نینا کے وجود میں جاگنے لگا، جس پر شرمانے کے بجائے ہنسنے لگی۔ ابراہیم نے حیرت سے اٹھ کر چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، گدگدی ہو رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں سوال پڑتے اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا، جس پر ایک پل کے بعد ابراہیم نے اس کے کندھے پر شدت سے دانت کاڑے، جس سے ہلکی سی چیخ اس کے ہونٹوں سے برآمدہ ہوئی۔ ابراہیم نے فوراً اس کے لبوں پر اپنا لب رکھتے اس کی آواز دبائی، جبکہ ہونٹوں پر اب اس کا عمل بہت جان لیوا تھا، جس کی شدت محسوس کر کے نینا کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ اب ہنسے اس کے الگ ہونے پر ایسے پیچھے دھکیلتی خفگی سے اپنا رخ موڑ گئی۔ ابراہیم نے مسکرا کر آنکھوں میں خماری لیتے اس کی برہنہ کمر کو دیکھا اور پھر دھیرے دھیرے انگلیوں کے فوراً سے چھونے لگا۔ نینا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے جھٹکا۔ ابراہیم اس کی ناراضگی پر مسکرایا، پھر اپنی شرٹ اتار کر زمین میں پھینکتے ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف موڑتے اس کے وجود پر قابض ہوا۔ نین نے اسے غصے سے آنکھیں دکھانا چاہیے، اس کا اس میں کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ اس کی سانسوں کو اپنے درست میں لیتے اس نے اپنے اور نین کے درمیان پردوں کو اٹھایا، دھیرے دھیرے جھکتے اس کی نازک مومی وجود کو خود میں مدغم کر دیا، جس سے ایک بے نام سی سسکاری نین کے ہونٹوں سے برآمدہ ہوئی۔ اس نے سختی سے اس کے برہنہ پشت پر اپنے ناخن چبائے، جن کی میٹھی زبان ابراہیم کے جنون میں مزید اضافہ کر باعث بنی۔ اس نے نین کے دودیالے وجود پر ہونٹوں کے ساتھ جگہ جگہ سختی سے دان کاٹتے اپنی شدتوں کے کئی نشان چھوڑے۔ آج میں آپ کو اپنی روح سونپ رہا ہوں نین، جس کے بدلے میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا، لیکن صرف اتنا کہ اگر مجھ پر آپ کو یقین ٹوٹ جائے تو کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے مجھے کم از کم ایک صفائی کا موقع لازمی دیجیے گا۔ اس کی عجیب و غریب بات سنتے نین کا دل عجیب طریقے سے دھڑکا۔ پتہ نہیں کون سی ایسی بات تھی جس نے ابراہیم کو اس حد تک پریشان کیا ہوتا۔ دیں گی نا؟ اس کے لہجے میں ایک آس تھی۔ اس نے بنا تاخیر فوراً ہاں میں ہلایا، کیونکہ وہ ایک بار تو خود تو ٹوٹ سکتی تھی، لیکن ابراہیم کو خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتی تھی۔ جس پر جھکتے ابراہیم نے ایک بار پھر اس کے ہونٹوں پر پیار کیا۔ نین نے اپنے بازو اس کے گلے میں باندھے، دونوں کی سانسیں ایک بار الجھنے لگی، جبکہ خاموش کمرے میں ان دونوں کی دھڑکنوں کا شور گونجنے لگا۔ ابراہیم نے ایک بار پھر شدت سے جھکتے اپنی سانسوں کو قریب کیا، جس سے اپنی روح کو اترتے محسوس کرتی وہ اس کی پشت پر اپنے نازک ہاتھ رکھے نیم آنکھوں کے ساتھ دھیرے سے مسکرائی۔ بہت مبارک ہو یار، لیکن کیا تو نے اپنی زندگی کی نئی شروعات شروع کرنے سے پہلے بھابھی کو سچ بتایا؟ رتیش نے اسی بات سن کر وہ سب کچھ بلا کر نینا کے ساتھ آگے بڑھ گیا ہے۔ سوال کہ نہیں یار، میں نہیں بتایا پایا بھی۔ اچھا کیا، تو نے بتانے کی ضرورت بھی نہیں۔ جب تم لوگ اپنی زندگی میں خوش ہو تو کیا ضرورت ہے گڑھے میں مردے اکھاڑنے کی؟ لیکن یار میرا ضمیر مطمئن نہیں، مجھے لگ رہا ہے میں نے دکھ دے رہا ہوں۔ عجیب بے بسی کے عالم میں بولا، کوئی دکھ نہیں دے رہا تو نے، ویسے بھی وہ ایک ایکسیڈنٹ تھا، تو نے وہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا، بھول جا سب کچھ، لیکن پھر بھی گناہ تو ہوا ہے نا میرے ہاتھوں، اور جب تک نینا کو سچائی نہیں بتاؤں گا مجھے سکون نہیں ملے گا۔
اس کی بات پر رتیش نے اپنا سر تھاما. کوئی گناہ نہیں کیا تو نے, میرے بھائی وہی غلطی تھی. ایسے میں تجھے کیا لگتا ہے کہ نینا بھابھی کو پتہ چل جائے کہ ان کا ایکسیڈنٹ تمہارے ہاتھ ہوا ہے جس میں ان کے ہسبینڈ کی جان چلی گئی تھی, تو کیا وہ تجھے معاف کریں گی؟ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوتی جب کچھ ٹوٹنے کی آواز سن کر وہ ڈائننگ ٹیبل روم کے دروازے کی طرف متوجہ, جہاں نینا اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھے نفی میں سر ہلا رہی تھی. ابراہیم نے اپنی جگہ اٹھتے ہوئے کچھ کہنا چاہا. دھوکھا. اس سے پہلے وہ آگے بڑھ کر اس سے کچھ سمجھاتا, نینا نے ڈرتے ہوئے اوپر اپنی کمرے کی طرف دوڑ لگائی. ابراہیم نے ایک بے بس نظر رتیش پر ڈالی جو پھر تیز قدموں سے اس کے پیچھے گیا. نین میری بات تو سنے. نین ابھی اوپر آخری سیڑھی تک پہنچی تھی جب ابراہیم اس کے راستے میں حائل ہوتا التجائیہ بولا, نہیں سننی مجھے تمہاری کوئی بھی بات, تم دھوکے باز ہو, قاتل ہو. نہیں ہوں میں قاتل, وہ بس ایکسیڈنٹ تھا. ان دونوں کے ہاتھوں کو تھامے پیار سے سمجھایا جب نینا نے اپنا ہاتھ زبردستی کھینچ اس کی گرفت سے آزاد کروایا. قاتل ہو تم, پر سبھی بڑے دھوکے باز, اتنے سالوں تک مجھ سے جھوٹ بولتے رہے اور میں بیوقوف بنتی رہی, لیکن اب نہیں, تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی. اپنے بیٹے آنسوں کو سختی سے رگڑتے بولی, کیا ٹھیک ہے, آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیجیے, لیکن اس سے پہلے ایک بار سکون سے بیٹھ کر میری بات سن لیں. اس کے ہاتھوں کو دوبارہ تھامتے نرمی سے بولا, جسے نینا نے فوراً جھٹکا. خبردار, اپنے ان ہاتھوں سے مجھے دوبارہ چھونے کی مت. غصے سے چلاتی اس نے ابراہیم کو پیچھے کی طرف کرا, لیکن ان سب میں وہ اپنا توازن برقرار نہیں پر رکھ پائی. اس دمہ دل میں اس کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ جو اوپر آخری سیڑھی کے دہانے پہ کھڑی تھی سر کے بل پیچھے کی طرف گری. ابراہیم نے اپنے قدموں کو سنبھالتے اسے تھامنا چاہا, لیکن تب تک وہ بہت دیر ہو چکی تھی. نین خود میں لت پر نین کا نازک وجود آخری سیڑھی کے قریب سے سڑک پڑا, جس کی کھلی ہوئی آنکھیں اوپر بد بنے کھڑے ابراہیم پر ٹکی تھی. زرمین کو ہسپتال سے چھٹی کے طلبا کر نجمہ بیگم ساتھ ارزوان شاہ حویلی لے آئے تھے, جبکہ انہیں اپنے بیٹے سے غیر ذمہ کی بالکل بھی توقع نہیں تھی, بھلا اس حالت میں جبکہ اس کی بیوی کو سب سے زیادہ اس کی ضرورت تھی. پتہ نہیں کون سے ضروری کام کے لیے نکل گیا. اوپر سے موسیٰ شاہ کا بھی خون بن جا رہا ہے, جس نے ان کی پریشانی میں مزید اضافہ کیا. ایک طرف ابھی کی ٹینشن, دوسری طرف اپنی اولاد جو انہیں کسی خاطر میں ہی نیند آتی, یہ کم از کم ایک فون کال کر کے ہی اپنی خیریت کے بارے میں بتائی. ویسے اب انہیں واسم کی اتنی زیادہ ٹینشن نہیں تھی, کیونکہ حیدر شاہ نے انہیں بتایا تھا کہ زارب اس کے ساتھ ہے, لیکن ان کا چھوٹا بیٹا ایک بار سب کچھ ٹھیک ہونے کی دیر تھی اور زیوران شاہ کی اچھی طرح کلاس لینے کا پکا ارادہ مان چکے تھے. نجمہ بیگم نے سہارا دیتے زرمین کو بیٹے پہ بٹھایا, جبکہ پیچھے عزمی بیگم نے تکیہ سیٹ کیا تاکہ اسے بیٹھنے میں آسانی ہو. تبھی ٹرے میں سوپ لیے ملازمہ اس کے ساتھ ابریش اندر داخل ہوئی. وہ اس کے مرجائے ہوئے چہرے کو دیکھتے اس کی آنکھیں بھر آئی اور فوراً آگے بڑھ کر اس کے گلے لگی, جبکہ اس کے رونے پر زرمینہ کا کب کے رکے ہوئے آنسو میں بہہ نکلے. دونوں کو ایسے پھوٹ پھوٹ کر روتا دیکھ نجمی اور عزمی بیگم کی آنکھیں بھی نیم ہوئی, اور جو ان دونوں کے رونے پر ہمیشہ انہیں ڈانٹ کر چپ کرواتی تھی, آج پتہ نہیں کس حال میں کہاں موجود تھی. شاید ابرش کے رونے کی ایک وجہ بھی تھی. آخر انہیں چپ ہوتے دیکھ عزمی بیگم آگے بڑھی, کیونکہ نجمہ بیگم کی اپنی حالت اس وقت بہت بری تھی. بس کر دے امرائی, دیکھیں بہن کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں, اوپر سے آپ بھی ایسے کریں گی تو انہیں کون سنبھالے گا. انہوں نے بہت نرمی سے اسے مخاطب کیا, جس پر وہ کچھ ہوش میں آئی اور اپنے آنسو صاف کرتے پیچھے ہوتے زر کے آنسو میں پونجے تھے. اور نہیں رونا تم نے, ورنہ طبیعت پھر سے خراب ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اپنے چھوٹے مومی ہاتھوں سے اس کے خوبصورت چہرے کو تھامتے پیار سے بولی, جس میں زرمین نہ چاہتے بھی مسکرائی. بڑی ماما بھیا کہاں ہے؟ ابرش کے الگ ہو کر بھیا کے بارے میں سوال ہوا. اس کی طبیعت کے پیش نظر نجمہ بیگم نے اسے کچھ نہیں بتایا. وہ بیٹا بیا عظیم بیگم شش و بیچ کا شکار ہوتے نجمہ بیگم طرف دیکھا, پھر انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے قریب بیٹھتے نرمی سے اسے سب کچھ بتایا, جبکہ یہ سب جان کر آنکھوں سے آنسو ایک بار پھر جاری ہوئے, جبکہ ساتھ ہی زیوران کے الفاظ یاد آ گیا. بیا کی گمشدگی کے پیچھے موسیٰ شاہ کا ہاتھ, مطلب اس کی بیا کی گمشدگی والی بات سچ تھی, تو کیا بیا کو بابا سائی نے اغوا کیا؟ یہ بھی سچ نہیں. بے ساتھ ہے اس کے دل و دماغ نے نفی کی, لیکن زروان کا آرمی ہونا, یا اللہ پلیز یہ سب جھوٹ ہو. بیا کی گڈنیپن کے پیچھے بابا سائی کا ہاتھ نہ ہو. اس نے دل میں دعا کی, حالانکہ اس سے کڑی ہوئی حقیقت قطعی نہیں بدلنے والی تھی, جبکہ ابھی تو بہت سے ایسے راز کھلنے تھے جنہیں ان ماں بیٹی کی سہل چل زندگی میں طوفان برپا کرنا تھا. آخر کیا وجہ تھی جو تم اس حد تک گر گئے, اپنے خاندان کو برباد کر دیا؟ آخر کس چیز کی کمی تھی تمہیں جو چند ٹکوں کی خاطر اپنے ضمیر کو بھیج دیا؟ زارب نے موسیٰ شاہ کے زخمی چہرے کو اپنی گرفت میں لیتے گرجتے ہوئے سوال کیا, جبکہ زندگی میں پہلی بار زارب شاہ کو آپ سے تم پر آتے موسیٰ شاہ چمکے تھے. اپنی مندی مندی آنکھیں کھول کر اسی طرف دیکھو, پھر نفی میں سر ہلاتے اس حالت میں بھی کمینگی سے کہہ لگایا, حالات ایسے ہنسنے اس کا جبر در کر رہا تھا, حالانکہ کیونکہ واسم نے مکہ مار کے اچھا خاصا اس کے چہرے کا نقشہ بگاڑ, لیکن جہاں پرواہ کسے تھی. چھی پنجاب کے ایم این اے 20 گاؤں کو
اپنا اشارہ پر چلانے والا شاہ سردار وحشت کی دنیا میں ناموت کے نام سے جاننے والا درندہ، جس کی ایک آہٹ پر بڑے بڑے مجرم کام جاتے ہیں، آج تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ اس کے ماں باپ کو کیوں اور کس وجہ سے قتل کیا گیا اور کس نے قتل کیا۔ سن کر بہت افسوس ہوا۔ موسیٰ شاہ نے صاف اس کا مذاق اڑایا، جس پر ظالم نے قہر بھری نظروں سے ان کی طرف، البتہ ہونٹوں پر دل فریب سی مسکراہٹ آئی۔ البتہ واسم اور زیوران نے بمشکل اس کی بکواس برداشت کی، کیونکہ ہمیں پتہ تھا نا کہ ہمارے اپنوں میں ہی چہرے پر نقاب لگائے ایک ایسا آستین قصاب موجود ہے جو وقت پڑنے پر اپنے سکے رشتوں کو ہی نکل جاتا ہے۔ تم سے کس نے بولا کہ تمہارے ماں باپ کو میں نے قتل کیا؟ اسے دیکھ رہے ہو؟ احسن حیات کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ہے تمہاری ماں کا باپ کا اصل قاتل، جس کا بھائی تمہاری ماں کا بہت بڑا عاشق تھا، تمہارے باپ کے ساتھ اس کی شادی کو برداشت نہیں کر پایا، مر گیا، جس کا بدلہ لینے کے لیے اس نے دونوں کو مروایا۔ موسیٰ شاہ نے اپنا شاطر دماغ استعمال کرتے اس کے دماغ سے کھلنا چاہا۔ ضارب نے اپنی سرخ مائل آنکھیں احسن حیات پر ٹکا، جس پر شرمندگی سے سر جھکا گئے۔ نہیں لالا، ان کی بات پر یقین مت کیجیے گا، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ماما بابا کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، اپنے ماں باپ کا خون کا بدلہ لینے کے لیے۔ ضارب کو احسن حیات کی طرف دیکھتے ابیہ فوراً آگے آئی، جس پر ضارب ابا کے سب کے ساتھ واشم شاہ کی نظریں بھی اس کے حسین چہرے کی طرف اٹھی اور وہیں ٹھہر گئی، جس سے اس کے چلتے دل کو تھوڑا سکون ملا۔ اس کے روئے روئے سورج کرنوں جیسے سنہری نین، جس میں اس کا دل ڈوب کر بھرا۔ ضارب سے بات کرتے وقت ہلتے نازک لب جنہیں دیکھ کر ہی اس کے اندر ایک تشخیص سے بیدار ہوئی، جس پر بمشکل ہی اس نے اپنی ناظروں کا زاویہ بدلتے ہوئے اپنے جذبات پر کنٹرول کیا، جبکہ اس کے برعکس ابیہ نے اس بار صاف اگنور کیا، جسے کافی چبھا تھا۔ موسیٰ شاہ نے ابیہ کی بات پر گڑگڑا اور پھر ضارب شاہ کی طرف دیکھتے کہہ لگایا اور اپنے ہاتھ کھڑے کیے۔ مجھے نہیں پتا یہ لڑکی کیا بول رہی ہے۔ وہ صاف مکر گئے۔ ہم بتاتے ہیں کیا کہہ رہی ہے۔ اپنے حاصل بندی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتے حیدر شاہ بولے، جن کی آواز اور چال میں اس عمر میں بھی ایک رعب اور جلال تھا۔ حیدر شاہ کو وہاں دیکھتے سبھی چونکے، سوائے ضارب شاہ کے، کیونکہ وہ موسیٰ شاہ کے متعلق پہلے ہی اسے بتا چکا تھا اور اس سے پوری امید تھی کہ ان کے وہاں آمد کی، کیونکہ موسیٰ شاہ کے بارے میں پتہ چلتے ہی انہوں نے بولا تھا کہ وہ اس سب کے پیچھے کی وجہ بھی شاید جانتے ہیں، لیکن ضارب کے پوچھنے پر انہوں نے اسے نہیں بتایا۔ موسیٰ شاہ کے نفرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ حیدر شاہ نپے تبے باری قدم لیتے ان کے بالکل مقابلہ کر سامنے رکھے صفحے پر جمع ہوئے، جس پر انہوں نے نفرت سے ذوق پھیرا۔ آپ کو پتہ ہے موسیٰ، ہمارے بھائی کو آپ سے عشق تھا، اتنی محبت اور شاید انہوں نے اپنی سکی اولاد سے بھی نہیں کی جتنی وہ آپ سے کرتے تھے۔ ان کے چہرے پھیرنے پر وہ مسکراتے ہوئے قدرے نرمی سے بولے، جبکہ اپنے بھائی کے ذکر پر ان کی آنکھیں ہلکی نیم ہوئی۔ جھوٹ، سفید جھوٹ، سب دکھاوا، اصل میں قاتل تھا وہ میرے ماں باپ کا۔ ان کی بات اور نفرت سے پھنکارا، جبکہ باقی سب معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، خاص طور پر ابیہ۔ حیدر شاہ کا بیٹی کی جگہ بیٹیوں بولنا، پھر واسم کا ہمارے ماں باپ کا مجرم کہنا، تو کیا بڑی ماں واسم کی سکی ماں نہیں ہے؟ ہم جھوٹ نہیں بول رہے، پتہ ہے جب ہم نے آپ کو قبول کرنے سے منع کر دیا تو پتہ ہے مجھے وہ دن بھی کیسے بھول سکتا ہوں جب تمہارے بھائی کا ناوانا چہرہ میرے سامنے آیا، جب اس نے اپنے منہ سے اقرار کیا تھا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے پہلے میرے باپ اور بعد میں میری ماں کو مارا تھا، اور تمہارے الفاظ بھی جب میرے خون کی نیچی ذات والا بولا، سب یاد ہے مجھے۔ حیدر شاہ کے لفظ دل پر نقش تھے۔ اس کی بات درمیان میں کاٹ نفرت سے بولا، اپنی زبان کو لگام دو موسیٰ شاہ، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری گستاخ لہجے پر ہم تمہاری زبان کاٹ دیں۔ حیدر شاہ سے بدتمیزی کرنے پر ضارب دوڑا، جس سے حیدر شاہ نے آگے بڑھ کر اشارے سے چپ رہنے کا بولا، جس پر اس نے لبیجے، نہیں آپ کچھ نہیں جانتے، آپ کے ماں باپ کی موت ایک حادثاتی تھی، ہمارے بھائی نے جان بوجھ کے انہیں نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ اس حادثے کی وجہ سے ساری عمر پچھتاوے میں گزاری۔ آپ نے صرف ہم لوگوں کی آدھی باتیں سنی، اگر پوری سنی ہوتی تو آج جس مقام پر ہیں وہاں نہ ہوتے۔ انہوں نے سام سے بولا کہ موسیٰ شاہ ان کا خون نہ صحیح لیکن ان کی زندگی ضرور ہے، جسے خود سے دور کرنا ان کے لیے موت کو خود کے قریب کرنے کے جیسا ہے، جہاں تک کہ اگر ہم آپ کو قبول نہیں کریں گے تو وہ ہمارا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ آپ کے لیے ان کی محبت کو دیکھتے ہم بھی دنگ رہ گئے تھے، کیونکہ وہ آپ کے لیے ہمیں چھوڑنے تک کو تیار تھے، جنہوں نے انہیں بچپن سے باپ بن کر پالا تھا، اور پھر ہم اپنے بھائی کی محبت میں ہار گئے۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ ان کی سکی اولاد نہیں، اور ہم نے وہ وعدہ پورے ایمانداری سے نبھایا، کبھی میں اور گھر لے کر دوسرے بچوں میں کوئی فرق نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ان پر آپ کو فوقیت دی۔ جانتے ہیں کیوں؟ موسیٰ شاہ نے ان کی بات پر کوئی رسپانس نہیں دیا، کیونکہ انہیں حیدر شاہ کی باتیں ڈونگ لگ رہی تھی، کیونکہ آپ ہمیں ہمارے ابراہیم کی محبت نظر آتی تھی، آپ ان کے لیے کیا تھے، کوئی ہم سے پوچھتے، اس لیے ہمیشہ یہی کوشش کی کہ آپ کو ان کے جیسے محبت کریں، آپ کی ہر خواہش پوری کی، آپ کی ہر بات کو ہمیشہ اہمیت دی، چاہے وہ گھر ہو یا باہر، کبھی آپ کی عزت میں کسی قسم کی کمی نہیں آنے دی،
اور بدلے بھی ناپکن کیا، ہمارا ہی کلیجہ نوچ لیا۔ آخری بات کرتے ان کے لہجے میں گہرا دکھ بھرا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری ان چند لگاوٹی باتوں سے اپنی ساتھ ہوئی زیادتیوں کو بھول جاؤں گا؟ اور کون سی عزت اور محبت کی بات کر رہے ہو؟ کہنے کو تو تم نے مجھے ہر چیز فراہم کی، لیکن اپنے بھائی کی دولت پر تو آج تک سانپ بن کر بیٹھے ہو۔ کبھی اپنے بیٹوں سے بھی ایسے حساب لیا جیسے مجھ سے ایک ایک چیز کا حساب لیتے تھے؟ پورے گاؤں میں مجھ سے زیادہ تمہارے بیٹوں کی عزت کی جاتی ہے، پورے خاندان میں انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا کیونکہ وہ ایک خاندانی عورت کے بچے تھے، جبکہ میرے نام کے ساتھ تمہارے بھائی کا نام جڑے ہونے کے باوجود بھی حقارت کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا کیونکہ میری ماں باہر سے تھی۔ وہ بھی یہ بہت سی ایسی چیزیں تھیں جہاں تم لوگوں نے میرے ساتھ ناانصافی کی، میری مرضی کے بغیر میری شادی اپنی پسند کی عورت سے کروا دی، جبکہ میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اپنے بیٹوں کے بارے میں ان کی پسند کو سب سے اول جانا۔ تو پھر تم کیسے کہتے ہو تم نے مجھ سے اور اپنے بچوں میں فرق نہیں کیا؟ سچ تو یہ تھا حیدر شاہ، تم نے کبھی مجھ سے دل سے قبول ہی نہیں کیا۔ تمہیں تو بس مفت میں ایک غلام کی ضرورت تھی جو ہمارے اشاروں پر ناچے۔ تم نے مجھ سے پیار کا دکھاوا صرف اس لیے کیا کہ تمہارے محروم بھائی اور تمہارے خاندان کی عزت پر کوئی آنچ نہ آئے، کیونکہ پورے خاندان مجھے اپنے بیٹے کے طور پر متعارف کروا چکا تھا۔ ورنہ تم جیسا ناپرست مغرور شخص جس کے لیے ایک انسان سے زیادہ اونچا خون اور اس کی اونچی ذات معنی رکھتی تھی، کبھی مجھے اپنے گھر میں بھی نہ رہنے دیتا۔ سالوں سے اس کے اندر بھرا زہر لفظ خسرود باہر نکلا جس نے حیدر شاہ کے دل کو بہت ٹھیس پہنچائی۔ افسوس ہے ہمیں آپ کی سوچ پر موسیٰ شاہ، افسوس ہے ہمیں کہ آپ ہمارے اتنے قریب رہتے ہوئے کبھی ہمیں جان نہ سکے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہم نے آپ پر جو پابندیاں لگائی وہ کیوں لگائی؟ اپنے بیٹوں کو اپنے ساتھ رکھنے کے بجائے آپ کو اپنے ساتھ کیوں رکھا؟ کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی پرورش میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی رہے۔ ہم آپ تک اس زمانے کی سرد گرم کو ہوا تک نہیں پہنچنے دینا چاہتے تھے، اس لیے ہمیشہ آپ کو اپنے محفوظ گھیرے میں رکھا۔ ابراہیم کی حصے کی ساری جائیداد ہم بہت پہلے آپ کے نام لگا چکے تھے، بس ایک صحیح وقت کا انتظار کر رہے تھے جب ہم آپ کی امانت آپ کو سونپ سکتے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے اگر آپ ہمیں اپنی پسند کے بارے میں بتاتے تو کبھی آپ کی پسند کو نہ کرتے، شادی کرنا نہ کرتے تو کیا ہم نے منع کر دیتے؟ کبھی نہیں۔ اگر آپ کبھی غور کرتے تو آپ کو پتہ چلتا اپنے بیٹوں سے زیادہ ہم نے آپ سے محبت کی تھی، لیکن آپ آپ کو نظر نہیں آئے۔ بس چند معاملات میں ہی ہماری بڑھتی گئی سختی یاد ہے جو ہم نے آپ کے بھلے کے لیے ہی انجام دی تھی۔ شاہ حیدر کا گہرا سانس بڑھتے ملاسنے نظروں سے دیکھا جن کا موسیٰ شاہ پہ کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ ان کے مطابق وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھے۔ حیدر شاہ کی سب باتیں صرف اپنی جگہ جانے والی زیادتیوں کی اور کرنے کے ایک ڈھونگ کے سوا کچھ نہیں، اور نہ ہی سب باتوں کو ماننے کے لیے تیار تھا کہ ابراہیم نے اس کے ماں باپ کو جان بوجھ کے نہیں مارا، کیونکہ انہیں بازی اپنے کانوں سے انہیں یہ کہتے سنا تھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دو بے قصور لوگوں کی جان لی تھی، اور دوسرا حیدر شاہ کا انہیں جھوٹی ذات والا کہنا، چھوٹی ذات والا۔ حالانکہ اس وقت ان کی عمر بہت چھوٹی تھی اور ان کے کچے ذہن میں جو بات گھر گئی وہ حیدر شاہ اپنی لاکھ محبت دلیلوں سے بھی نہیں نکال پائے تھے۔ ساری حقیقت جاننے کے بعد کمرے میں اس وقت گہری خاموشی چھائی، وہاں موجود ہر انسان اپنی جگہ حیران تھا۔ موسیٰ شاہ نے اپنی بے جان نفرت و حسد کے چلتے نہ صرف خود کو برباد کیا بلکہ ساتھ ساتھ پورے شاہ خاندان کو بھی اندر سے توڑ دیا تھا۔ زارا واسم زیدان شاہ کو بس نہیں چل رہا تھا اپنے خاندان کو برباد کرنے والے کی رپورٹنگ کر دے، اگر وہ فی الحال چپ تھے جو صرف حیدر شاہ کی وجہ سے۔ سب اپنی سوچوں میں گم تھے جب اس گہری خاموشی کو احسن حیات کی گھبرو آواز نے توڑا۔ میں یہ کیا کہوں تمہیں موسیٰ، مجھے تو افسوس سے زیادہ تم پر ترس آ رہا ہے جس نے اپنے فضول ضد حسد بدلے کے چکر میں اتنے پیار کرنے والے رشتے کھو دیے، صرف شاہ خاندان کو ہی نہیں بلکہ خود کو بھی برباد کر لیا، اپنے ساتھ ساتھ اپنی خونی رشتوں کو بھی۔ آج تم حیدر شاہ سے سوال کر رہے ہو، انہیں جتا رہے ہو کہ انہوں نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا جن کا تم سے کوئی خونی رشتہ بھی نہیں، لیکن مجھے آج ایک بات کا جواب دو، تم اپنے سکے خونی رشتوں کے ساتھ کتنا انصاف کیا یا پھر بے وفائی نبھائی؟ جس پر موسیٰ سامنے نہ سمجھے سے اس کی طرف دیکھا جبکہ کمرے میں موجود باقی سب بھی ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ میرے پاس کھڑے ان جوان کو دیکھ رہے ہو؟ موسیٰ اپنے دائیں طرف کھڑے اے آر جی کی طرف اشارہ کیا جس سے وہاں موجود کوئی بھی انسان انجان نہیں تھا، لیکن سب اسے الگ پہچان سے جانتے تھے، بلکہ اب یہ تو اسے وہاں دیکھ کر کافی حیران تھی۔ عالیہ رحمان تو تمہیں یاد ہی ہوگی جس سے بہت محبت اور عشق کے دعوے کر کے نکاح کیا تھا تم نے، یہ اسی کا بیٹا ہے جس پر ایک سایہ سا ان کے چہرے پہ لڑھایا۔ عالیہ کو وہ کیسے بھول سکتے تھے، ان کی یونیورسٹی کی خوبصورت لڑکی جس پر ان کا دل آ گیا تھا، لیکن وہ خاندانی لڑکی کی تھی۔ اس کے جسم کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے شادی کا ڈھونگ رچایا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جلد ان سے بھی بور ہو گئے تھے کیونکہ وہ بہت دیر تک ایک لڑکی پر نہیں ٹک سکتے تھے۔ حالانکہ ان سے موسیٰ شاہ کا ایک بیٹا بھی تھا، لیکن وہ بھی ان کے قدموں کی زنجیر نہیں بن سکا، اور جب انہیں لگا کہ وہ ان کی گلے کا توق بنتی جا رہی ہے انہوں نے طلاق دے دی۔ یہ رومان ہے، ان کے لفظ جگمگائے۔ بالکل، یہ تمہارا وہ اور عالیہ کا بیٹا ہے، آر جی رضا جمشید فرزی نام،
اور رحمان موسیٰ، میجر رحمان موسیٰ شاہ، انہوں نے اپنے ایک لفظ پر زور دیا جس پر یقین کرنا موسیٰ شاہ کے لیے فی الحال بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ اور رحمان موسیٰ شاہ نے حیرت سے احسن حیات کی دائیں طرف کھڑے اس 28 سالہ شخص کو دیکھا جسے کل تک وہ ARJ کے نام سے جانتے تھے، جس کی اوقات ان کے نزدیک ان کے انڈر کام کرنے والے ایک ملازم سے زیادہ نہیں تھی، اور آج انہیں پتہ چل رہا تھا کہ ان کا بیٹا تھا، ان کا خون۔ انہوں نے اپنی پیشانی سے بہہ کر آنکھوں میں گرتے خون کو ایک ہاتھ سے صاف کرتے بہت غور سے اس کے نیل نقش اور پھر اس کی آنکھوں کے کلر کو دیکھا، جو ان کے بیٹے رحمان سے بالکل میچ نہیں کرتی تھی، کیونکہ اس کی آنکھوں کا رنگ بھی بالکل موسیٰ شاہ جیسا تھا، سرمئی۔ یہ میرا بیٹا نہیں، یہ میرے ساتھ گیم کھیل رہے ہو، احسن حیات غصے سے بھرپور۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس موڑ پر آ کے میں تم سے جھوٹ بولوں گا؟ ویسے تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا؟ انہوں نے ہاتھ پر سکون لہجے میں سوال کی، کیونکہ میرے بیٹے کی آنکھوں کا رنگ میرے ساتھ میچ کرتا تھا۔ اس ہاتھ نے پاس کھڑے ARJ کی طرف دیکھا، جس نے بہت سکون سے آنکھوں میں لگے ہوئے لینس اتارے، جس کے ساتھ بادشاہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچی تھی، کیونکہ دیکھنے میں وہ بیلے ہی کافی حد تک موسیٰ شاہ سے ملتا جلتا تھا۔ کمر میں ہر شخص جو اس نہیں کھلنے والے انکشاف پہ حیران تھا، وہیں اب یہ کی سوچیں سر تاشا کی طرف چلے گی، کیونکہ سامنے کھڑے شخص کوئی اور نہیں تاشا کا ہی بھائی تھا۔ تو کیا تاشا بھی موسیٰ شاہ کی بیٹی تھی؟ یہ تو تاشا کے بھائی ہیں۔ زیوران کے تھوڑا قریب ہوتے ابیہ نے سرگوشی کی، جسے پاس کھڑے واسم شاہ نے بھی سنا تھا۔ اسے اگنور کر ابیہ کا زیوران کے قریب ہونا اسے ایک آنکھ نہیں بایا تھا۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا اس بڈھے نے جوانی میں بہت گلگلائے ہوں گے۔ ابیہ کے مقابلے میں زیوران نے سرگوشی بہت اونچی کی، جسے ابیہ کے ساتھ کمرے میں موجود سبھی افراد نے بھی سنا۔ موسیٰ شاہ نے اسے تیز نظروں سے گھورا، ابیہ کا اپنے امڈ آنے والا کیک کو دبانے کے لیے اس کے کندھے میں سر رکھا اور ساتھ بازو پر چٹکی کاٹی۔ سی ظالم عورت، اپنے بازو کو سہلاتے بولا، جس کے بدلے ابیہ نے اسے آنکھیں دکھائی۔ تم یہ بکواس ہلکی آواز میں بھی کر سکتے تھے۔ کیوں بھائی، میں کسی سے ڈرتا ہوں کیا؟ ویسے بھی یہ میرا سٹائل نہیں ہے، جو کرتا ہوں دنگے کے چوٹ پر کرتا ہوں۔ اس نے فخری کالر جھڑکا۔ ہوں، اس بار ظالم نے آنکھیں دکھاتے اس سے ہلکا سا ڈپٹا، جس پر فوراً سیدھا ہوا۔ البتہ ابیہ کی زبان سے اتنی فرنگسز واسم کو بالکل ہضم نہیں ہو رہی تھی، اس لیے ابیہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس سے دور کرتا اپنے قریب کر گیا، جس پر وہ فوراً ایک جھٹکے سے اسے اپنی گلائی آزاد کرواتی دور کھڑی ہوئی، جبکہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے سے صاف گریزہ کیا۔ اس نے ساتھ کھڑے زیوران کی شاہ کی طرف دیکھا، جس نے واسم کو دیکھتے ہوئے دانتوں کی نمائش کی۔ واسم کا چہرہ سرخی غصے کی زیادتی سے مزید سرخ ہوا۔ تمہاری کس بل تو میں گھر جا کر ہی نکالوں گا، ابیہ کو زبردستی اپنے قریب کرتے جان نے بس سرگوشی کی، جس سے اس کے پورے وجود میں سرسراہٹ سی ہوئی، پیشانی پر پسینے کی ننھی بوندیں چمکی۔ موسیٰ شاہ کی بکواس کو اگنور کر کے دوبارہ رحمان کی طرف متوجہ ہوئے، جس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا، وہ اسپاٹ چہرے سے ان کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، جس پر تیزی سے ان کے شیطانی دماغ نے کام کرنا شروع کیا، کیونکہ جس مشکل میں پھنسے ہوئے تھے اس سے نکل پانا اب تقریباً ناممکن ہی تھا، لیکن آخری بازی کے طور پر کوشش کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اصل میں تو انہیں رحمان کے بارے میں جان کر کوئی بھی خوشی یا غمی والی فیلنگ نہیں آئی تھی، بس وہ ایک نمبر مہرے کے طور پر استعمال کرنے والے تھے، کیونکہ انہوں نے زندگی میں اگر کسی سے دل سے پیار کیا تھا تو وہ 3 لوگ تھے، پہلے 2 ابراہیم اور نینسی، لیکن ابراہیم کی حقیقت جاننے کے بعد وہ بے پناہ محبت نفرت میں بدل گئی، اور اس کے بعد آتی تھی ان کی بیٹی زرمینیں، جس میں سچ مچ ان کی سانسیں بستی تھی۔ اس لیے جیسے حیدر شاہ کے فیصلے کے بعد انہوں نے اسے زیورات سے بچانے کے لیے کئی جتن کیے، پھر اس کی پڑھائی کے بہانہ بغیر نکاح سے انکار کیا۔ جب اس میں کامیاب نہ ہوئی تو زارف کے کالج میں آگ لگوا کر اس پر حملہ کروایا، جس سے وہی تیر سے 2 نشانے لگانا چاہتے تھے، جب ایک تو زارف کو راستے سے ہٹانے کا، جو اس سے پہلے بھی کئی بار کروا چکے تھے لیکن کبھی کامیاب نہ ہو سکے، دوسرا زارف کو وہاں نہ موجود ہونے کی وجہ سے آٹومیٹک یہ نکاح رک جاتا، لیکن جہاں بھی زارف شاہ نے وقت پر پہنچ کر اس سارے کی کرائے پر پانی پھیر دیا۔ بعد میں ان کی پلان تھا کہ سے پہلے اس سب کا قصہ تمام کر کے اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر یہ ملک ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ واسم کی زندگی معرفہ کو پلانٹ کر کے، ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر کے حیدر شاہ کے خاندان کو توڑنے کا ان کا منصوبہ ان وقت پر آ کر واسم کی سمجھداری کی وجہ سے ان پر ہی الٹ گیا، جس کے چلتے انہیں معرفہ حسن کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا پڑا۔ یہ تو انہیں پتہ ہی تھا کہ واسم شاہ خود کو بے قصور ثابت کر ہی لے گا، لیکن زارف شاہ واسم شاہ کو اپنی بہن سے بے وفائی کرنے پر کبھی معاف نہ کرتا، اور ایسے ان کے رشتے میں داڑھ آتی، لیکن ان سب میں بھی انہیں خاطر ہوا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن انہوں نے پھر بھی کوئی اپنی کوشش جاری رکھی، کیونکہ ابراہیم اور حیدر شاہ کی نسل ختم کرنے کا خود سے کیا وعدہ وہ نبھانا چاہتے تھے، جس پر وہ اب کی بار کچھ بڑا پلان کرنا سوچ رہے تھے، لیکن زرمینے کی پریگنینسی والی کسی نے انہیں اتنی مہلت ہی نہیں دی، مجبوری میں انہیں رخصتی کے لیے حامی بھرنی پڑی، لیکن زیوران شاہ کو معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، اس لیے سب سے پہلے اس مصیبت کو جڑ کو
ختم کرنے کا پلان بنایا، پر یہاں بھی زارف شاہ نے ان کی سکیورٹی سخت کرتے موقع ہاتھ آنے نہیں دیا، اور اگر قسمت سے شادی کی رات موقع ملا بھی تو ان کے بندوں کو نشانہ چوک گیا، جس کا جوہرانہ انہیں اپنی جان دے کر چکانا پڑا۔ اور سب سے آخر میں ان کا پلان تھا بیا کو احسن حیات کے حوالے کرتے، ایک بار پھر بوڑھے زمانے میں ان کی بدنامی کا۔ جب وہ لوگ اسے ڈھونڈنے میں مصروف ہوتے تو وہ آسانی سے زرمینی اور نجموں کو لے کے اس ملک سے فرار ہو جاتا، کیونکہ انہیں کہیں نہ کہیں یہ اندازہ تو تھا کہ جلد یا بدر ان کی اصلیت شاہ فیملی کے سامنے کھلنے والی تھی۔ اس لیے انہوں نے بہت پہلے ہی بھاگنے کے تمام انتظامات مکمل کر لیے، لیکن احسن حیات کے دھوکے نے انہیں مہلت ہی نہ دی، جس کا نتیجہ اس وقت ان کے سخت سکندے میں بے بس بیٹھے تھے، جبکہ باہر سے بھی اس فارم ہاؤس کو آرمی نے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا، کیونکہ وہ صرف شاہ خاندان کا ہی نہیں بلکہ ملک پاکستان کے بھی دشمن تھے۔ حیدر شاہ کی بے جا پابندیوں، شاہ خاندان کی نفرت، پیسہ کمانے کے جنون نے انہیں صحیح غلط کا فرق بلا دیا تھا۔ بیرونی ملک کے دشمن ناصر سے ان کے گہرے تعلق تھا، جسے وہ شاہ انڈسٹری کی آڑ میں چھپ کر ڈرگس امپورٹ کرواتے اور پھر یہاں کی کالجوں اور یونیورسٹی میں ایک چین کے ذریعے اسٹوڈنٹ تک پہنچاتے، جن کی جڑیں کاٹنے کے لیے آرمی نے زیوران شاہ کو انڈر کور کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ کے روپ میں یونیورسٹی میں مشن بھیجا، جس کے ساتھ اس کی پوری ٹیم یونیورسٹیز کے ساتھ کالجز میں مختلف عہدوں پر فائز ہو کر ان کی جڑیں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور اسی سلسلے میں وہ بلیک ہیڈی میں خود کو کور کراتا ابرش کے لوگوں کے کالج میں بھی گیا، جہاں غلطی سے زرمینی نے اسے بھی دیکھ لیا اور اس نے اسے پہلی دفعہ ڈرایا تھا، جس سے ایک کہ میری خوشی سے ملی تھی، کیونکہ اصل حالت میں تو اس سے ڈرنے کے بجائے اسے ڈرانے کی صلاحیت رکھتی تھی، جس کی اجازت اس نے خود ہی اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کے اسے سونپی تھی۔ اور بعد میں اس کی جو حالت ہوئی، اس سے اپنی حرکت پر کافی افسوس ہوا، لیکن اس کے بعد کی ملاقات مال اور اس کے بعد یونیورسٹی والے حملے میں وہ اسے ڈرانا نہیں چاہتا تھا، پر وقت اور حالات کے مجبوری میں اسے کرنا پڑا، اور خاص طور پر یونیورسٹی میں اس سے کسی اجنبی کے گلے لگنا اس کی محبت اور انا پر ضرور ضرب لگا گیا، جس پر ضرورت سے زیادہ ہی ری ایکٹیویٹ کر گیا، اور نتیجہ اس کی بے ہوشی کی صورت میں نکلا۔ رمان بیٹے موسیٰ شاہ نے لہجے میں لگاوٹ جماتے سے پکارا، خبردار خبردار، اپنی اس گندی زبان سے میرا نام مت لینا موسیٰ شاہ، میرا کوئی رشتہ نہیں ہے تم سے، میرا باپ تو اسی دن مر گیا جب وہ میری ماں کو بے یار و مددگار طلاق دے کر اس ظالم دنیا کے حوالے کر گیا تھا۔ ان کے بیٹے اکانے پر غصے سے داڑا تھا، ایک بار میری بات سن لیں، وہ ہم نے جان بوجھ کر نہیں کیا بلکہ آپ کی ماں نے مجھے کرنے پر مجبور کیا تھا۔ چہرے پر مجموعی سجائے انتہائی دکھ بھرے لہجے میں گویا ہوا، آپ کی ماں ایک اچھے کردار کی عورت نہیں تھی، میرے انسس میں وہ غیر مردوں۔ ابھی اس کا جملہ مکمل نہیں ہوا جب رمان نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر مکہ جڑا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری پاک باز ماں کے کردار پر کچرا اچھالنے کی، گھٹیا انسان، میں تمہیں جان سے مار دوں گا، اس کی گردن پر دباؤ بڑھاتے ہوئے چہلایا، جس میں موسیٰ شاہ کی آنکھیں ابل کر باہر آئی۔ زیوران نے آگے بڑھ کر اس کی سخت گرفت سے بمشکل آزاد کروایا، جس کے آزاد ہوتے ہوئے زور سے کھانسنے لگا، تم انتہائی گھٹیا انسان ہو موسیٰ شاہ، کیا ملا تمہیں یہ سب کر کے؟ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی بھی زندگی برباد کر دی تم نے۔ احسن حیات انتہائی تعصب سے بولے، تمہیں زیادہ میرے باپ بننے کی ضرورت نہیں، مجھے پتہ ہے میں نے کیا اچھا کیا کیا برا، تم اپنے گربان میں جنگو جو اپنے بزدل بھائی کی قدرتی موت کا بدلہ لینے نکلے تھے، میرے اس گناہ میں تم بھی برابر کی شریک ہو۔ احسن حیات کا ظفر و بدوبلول، میں نے جو کیا میں اس سے مکر نہیں رہا، مجھے اس بات کا افسوس ہے، لیکن تمہاری طرح جس تھالی میں کھایا اس میں چھینٹ کرنے کا حساب نہیں کیا، اور نہ ہی غلطی کرنے کے بعد اس پر ڈٹا ہوا ہوں، جس پر انہوں نے سر جھٹکا۔ تبھی آرمی کے سینئر افسر وہاں آئے اور ملک ناغزاری ڈرگ مافیا کے ساتھ مل کر تعلیمی اداروں کے نظام کو برباد کرنے اور مان حجاب کے ساتھ اور بھی بہت سارے قتل ریپ کے الزامات ان پر گرفتار کیا۔ زیوران شاہ نے آگے بڑھ کر خود اپنے ہاتھوں سے انہیں ہتھکڑی بنائی، جس پر موسیٰ شاہ نے اس سے قہر بری نظروں سے دیکھا، جبکہ اس کے برعکس اپنی ماں چاچا آنی اپنے ملک کے اصل مجرم کو گرفتار کر کے اس کے چہرے پر عنوانی خوشی جھلک رہی تھی۔ تبھی زارف شاہ آگے بڑھا، یہ صرف ایک فرضی کارروائی ہے، تم سے اپنے خاندان کا حساب ہم اپنے ہاتھوں سے لیں گے، بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اس کی سرسراتی ہوئی سرگوشی نے موسیٰ شاہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ بڑھی، لیکن خود کو کمپوز کرتے انہوں نے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا۔ آرمی کے افسران اس کے ساتھ لے جانے کے لیے آگے بڑھے، جس پر وہ پیچھے ہوا۔ زارف شاہ، تبھی موسیٰ شاہ نے اسے مخاطب کیا۔ زارف نے پلٹ کر سپاٹ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، تم یہ مت سمجھنا کہ موسیٰ شاہ ہار گیا، میرا وقت پہلے ہی ختم ہو گیا ہے، لیکن جاتے جاتے بھی تم لوگوں کو ایسا زخم دے جاؤں گا جس کا درد تم لوگوں کو تمہاری آخری سانسوں تک تڑپائے گا۔ زارف واسم، زیوران اور حیدر شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولے، وہ بنا وقت ضائع کیے اپنے قدموں کے پاس گری گن اٹھائی تھی، جسے وہ ان سب سے باتوں کے درمیان نامحسوس انداز میں اپنے قریب کر چکے تھے، اور پھر انہیں بنا سمجھنے کا موقع دیے بنا
گولی چلائی تھا کہ آواز کے ساتھ جڑنے کے بعد ایک بار پھر سکون چھا گیا۔ بیا کمرے میں ایک ساتھ کہیں آوازیں گونجیں، تبھی آگے بڑھ کر آرمی کے آفیسر نے انہیں قابو کیا اور ان کے ہاتھ سے گن چھینی، انہیں کھینچ تان کے ساتھ یہ جب کہ اس کے ساتھ جاتے ہوئے شاہ خاندان والوں کو ایک بار پھر بے بس ہوتے دیکھ ان کا کہہ جاندار تھا۔ زارب واسم نے فوراً لمحے کی دیر کیے بنا اس طرف سارے میں لیا، جس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگی۔ ابیا واسم نے اس کا چہرہ تھپتھپایا، اسے ہوش میں لانا۔ ڈو ناٹ یو ڈیئر۔ جب زارب نے اس کا ہاتھ بری طرح جھٹکتے وارننگ دیتی نگاہوں سے دیکھا اور اسے گود میں اٹھا کر تیز قدموں سے باہر کی طرف، واسم شاہ نے حیران نظروں سے اس کی بش کو دیکھا۔ چاہے جو کچھ بھی تھا، لیکن زارب شاہ نے کبھی بھی اس سے ایسی بات نہیں کی تھی جس طرح آج اس نے واسم کا ہاتھ جھٹکا۔ اس سے بمشکل مٹھیاں بیچ کر اپنا غصہ کنٹرول کرتے باہر قدم بڑھائے۔ اس وقت سب لوگ ہسپتال کے کاریڈور میں کھڑے ابیا کی سلامتی کی دعا کر رہے تھے جب ڈاکٹر ایمرجنسی روم سے باہر آئے۔ زارب واسم ایک ساتھ ان کی طرف بڑھے۔ ڈاکٹر، میری بہن کیسی ہے؟ زارب کے لہجے میں بے چینی بڑھی تھی۔ ڈونٹ وری ینگ مین، گولی صرف ان کے کندھے کے اوپر حصے کو چھو کر گزری ہے، اس لیے کوئی گھبرانے والی بات نہیں۔ وہ بے ہوشی میں صرف شاک کی وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ شاید پچھلے 2-3 دنوں سے انہوں نے کچھ ٹھیک سے کھایا پیا بھی نہیں، جس کی وجہ سے انہیں کافی کمزوری ہوگی۔ اس کے علاوہ بالکل ٹھیک ہیں، بلکہ ہمارے پاس آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے تسلی دیتے، خوشخبری؟ یہ بات سوال واسم کی طرف تھا۔ جی خوشخبری، آپ ان کے ہسبینڈ ہیں؟ اس ڈاکٹر کے ساتھ کھڑی لیڈی ڈاکٹر نے اس کے سوال کے جواب میں پوچھا، جس پر اس نے سر ہلایا۔ بہت مبارک ہو، آپ کی بیوی امید سے ہے۔ شی از 2 months pregnant۔ جس پر پہلے تو اس نے حیرت سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا، لیکن جب اس کی بات سمجھ آئی تو واسم شاہ کے چہرے پر دنیا فتح کر لینے والی مسکراہٹ تھی۔ تھینک یو سو مچ۔ کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ جی ابھی تو نہیں، کیونکہ فی الحال دوائیں کے زیر اثر ہیں، لیکن جلد ہی ہم انہیں دوسرے روم میں شفٹ کر دیں گے، تب آپ مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں مسکرا کر بولتے وہاں سے چلے گئے۔ جب زبران شاہ نے آگے بڑھ کر اس سے گلے لگایا، بہت مبارک ہو لالا، آپ بھی پاپا بن کے۔ اس کے لہجے میں شرارت تھی، جس پر واسم نے اسے گولی سے نوازا۔ یار آئے تو خوش ہو جائیں، اتنی بڑی خبری ملی ہے۔ واسم کے گورنے پر زبران نے منہ بنایا، جسے دیکھتے واسم نے اس کے سر پر چیٹ لگائی اور پھر دھیرے سے مسکرایا۔ بہت مبارک ہو آپ کو ہمارے شہر۔ اپنے سینے میں بیجے حیدر شاہ نے اس کی پیٹھ تھپتھپائی، جس پر وہ کھل کے مسکرایا۔ آپ کو بھی۔ جبکہ ان سب کے دوران زارب ایک سائڈ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اسے یہ خبر سن کر خوشی تو بہت ہوئی تھی، لیکن اس نے واسم شاہ کے سامنے کوئی ریئیکٹ ہونا دینا ضروری نہ سمجھا۔ اصل میں اسے واسم کا موسیٰ شاہ کو ابیا کو مارنے کا بولنا بالکل پسند نہیں آیا، اور وہ جو اپنی بہن کے معاملے میں اس حد تک پازیٹو تھا کہ اگر کوئی اس کے بارے میں برا خیال بھی دل میں لائے تو اس کی سانسیں بند کر دے۔ اور واسم شاہ نے صافے سے گولی مارنے کو بولا، بھلے ہی اس کے پیچھے اس کی جو بھی انٹینشن تھی، لیکن زارب شاہ کو قطعی منظور نہیں تھا۔ اور رہی بات موسیٰ شاہ کی، تو وہ نہیں جانتے تھے اس نے زارب شاہ کی بہن پر گولی چلائی کتنی بڑی غلطی کی تھی، اپنی موت کو کس قدر اپنے ہاتھوں سے مزید تکلیف دہ اور دردناک بنایا۔ واسم شاہ حیدر شاہ کے اشارے پر زارب کی طرف بڑھا تھا، جو ان سب سے لاپرواہ اپنے فون میں مصروف تھا۔ وہ ٹھیک اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ زارب نے فون سے نظریں اٹھا کر سپاٹ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ بدلے میں واسم شاہ مسکرایا، جس کی دل موہ لینے والی اور لڑکیوں کے دل کو گھائل کر دینے والی مسکراہٹ اسے زہر سے بھی زیادہ بری لگی تھی۔ میں تو سمجھا تھا کہ دنیا میں صرف ایک ہی پاگل ہوں، لیکن آج پتہ چلا زارب شاہ اس معاملے میں مجھ سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے۔ اس کا لہجہ سپاٹ ہونے کے باوجود شرارت سے بھرپور تھا۔ واسم شاہ، فی الحال ہم آپ سے کوئی بھی بات سننے کے موڈ میں نہیں، اس لیے بہتر ہوگا آپ اپنی یہ شکل ہمارے سامنے سے گم کریں، ورنہ ہم اس کا نقشہ بگاڑنے میں ایک لمحہ نہیں لگائیں گے۔ اسی وارننگ میں واسم نے داد میں ابرو اٹھایا، لیکن پھر نفی میں سر ہلاتے مسکرایا اور آگے بڑھ کر سختی سے اپنے سینے میں بیچا۔ سوری بھائی۔ زارب نے اسے جھٹکنا چاہا جب اس کے لفظوں پر زارب کے ہاتھ تھمے۔ سارا غصہ کہیں ہوا میں تحلیل ہوتا محسوس ہوا اور نہ چاہتے ہوئے خود بخود اس کے ہاتھ واسم کے گرد بنایا۔ آپ کو وہ سب نہیں کہنا چاہیے، سوری۔ اس سے بنا الگ ہوتے ہی ایک بار پھر سوری بولا، کیونکہ اسے بھی اپنے لفظوں کی سنگینی کا پتہ تھا، جس کی وجہ سے نہ صرف زارب بلکہ اس کی شیرنی بھی اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ زارب کی بات پر واسم کے لب مسکرائے، تمہیں بھی؟ جس پر زارب نے اس کی پیٹھ تھپتھپائی۔ ابھی وہ اس سے الگ ہوا تھا جب رمان کے ساتھ احسن حیات وہاں آئے تھے، جنہوں نے حیدر شاہ کے ساتھ ان سب سے بھی معافی مانگی تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں موسیٰ شاہ کی چال میں برابر کے شریک تھے۔ بھلے ہی قتل انہوں نے نہیں کیا، لیکن ساتھ دینے کی حامی تو بری تھی۔ واسم نے ان کے قریب آتے ہی نفرت سے رخ پھیرا۔ میں جانتا ہوں شاہ جی، میں اس لائق تو نہیں کہ مجھے معاف کیا جائے، لیکن پھر بھی اگر میں ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میں جانتا ہوں آپ سب کو میرا یہ آنا ناگوار گزرا، اور آپ لوگوں مجھے مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ زارب واسم اور زبران کی طرف دیکھتے مسکرا کے بولا، لیکن مجبور تھا اپنی شکل دکھانے پہ، کیونکہ میرے پاس آپ لوگوں کے لیے ایک امانت ہے جسے میں آپ کو لوٹانا چاہتا ہوں۔
اس کے بعد دوبارہ کبھی زندگی میں آپ کے سامنے نہیں ہوگا، جس پہ حیدر شاہ کے ساتھ باقی سب نے سوالیہ ان کی طرف دیکھا۔ دگ دگ کرتی تیز دھڑکن کے لرزتے ہوئے وجود اور ڈمڈماتے قدموں کے ساتھ وہ کوریڈور میں بھاگنے کے انداز میں چل رہا تھا۔ سب کے کانوں میں ابھی تک احسن حیات کے الفاظ گونج رہے تھے، مجھے معاف کر دیجیے شاہ جی، میں بہت زیادہ خود غرض ہو گیا۔ خدا کے فیصلوں کو ماننے کے بجائے اپنے بھائی کی موت کا آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہوئے بدلہ لینے چلا تھا۔ میرا یقین جانے، میرا مقصد ہرگز آپ کے خاندان کو نقصان پہنچانے کا نہیں تھا۔ بس میں اس وقت موسیٰ شاہ کی باتوں میں آ گیا۔ یہ کہہ لیں اس وقت میری عقل پر پردے پڑ گئے، جب میرا بھائی جس میں اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا تھا مجھے تنہا اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا، جس کی وجہ سے میں اندر سے بہت ٹوٹ گیا تھا، بہت بے بس ہو گیا تھا۔ میری اس بے بسی اور لاچاری کا اس نے فائدہ اٹھایا اور میں اپنے بھائی کی محبت میں اس کا ساتھ دینے کی حامی بھر گیا، لیکن میں چاہ کر بھی موسیٰ شاہ جتنا بے حس نہ بن سکا۔ یمان شاہ حجاب کے قتل کا پلان موسیٰ نے ہی بنایا تھا، اور اس کے بعد آپ کی بڑی بہو کو گھر سے اٹھانے کا بھی میرا جرم صرف اتنا تھا کہ یہ سب غلطی میں جانتے بوجھتے بھی میں ان کے ساتھ نہیں رکا۔ شاید کہیں نہ کہیں میرے اندر موجود بھائی کی محبت نے اسے صحیح جانا اور آج اسی بات پر پچھتا رہا ہوں۔ شرمندی سے کہتے حیدر شاہ کے سامنے ہاتھ جوڑ گئے، ان کی شرمندگی کو دیکھتے حیدر شاہ نے اپنے دونوں ہاتھ تھامے۔ البتہ وہاں موجود زارا، واسم اور زبران انہیں سنجیدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ احسن حیات اپنا جوڑا سر اٹھایا، اس کے قدمیں ایک کمرے کی طرف سامنے آ کر رکے تھے جس کے اندر اس کی زندگی موجود تھی۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ میرٹ کے ہینڈل پر رکھے، جبکہ کانوں میں ایک بار پھر احسن حیات کے جملے گونجے، آپ کی بڑی بہو زندہ ہے شاہ جی۔ حیدر شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے اس بار مسکرا کر گویا ہوا۔ اس انکشاف پر حیدر شاہ کے ساتھ تینوں نے بھی حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ اگر یہ جھوٹ ہوا نا تو میں اس بار تمہیں بچھتانے کا موقع بھی نہیں دوں گا۔ واسم نے فوراً آگے بڑھ کے ان کے گریبان کو تھاما، جسے دیکھتے رمان آگے بڑھنے لگا۔ جب احسن نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا، واسم حیدر شاہ نہ ڈپٹا، جسے نظر انداز کر گیا، جبکہ اس کی بے چینی کو دیکھتے مسکرائے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ ان کی آنکھوں میں سچائی کو دیکھتے واسم کے ہاتھ خود بخود ان کے گریبان سے نیچے گئے۔ اس کے لیے اس بات پر یقین کرنا انتہائی مشکل تھا کہ اس کی ماں، جسے وہ دیوانوں کی طرح محبت کرتا تھا، جس کے جانے کے بعد اس دنیا سے نہیں بلکہ خود سے بھی ٹوٹ گیا، وہ زندہ تھی۔ کہاں ہے وہ؟ اس کا لہجہ اب بھی بے یقین سا تھا۔ یہیں اسی اسپتال میں۔ ایک اور انکشاف جسے سننے کے بعد واسم نے قدم ڈبوائے۔ اس پر یکدم ہی مرگ بسل جیسی کیفیت دائر ہوئی، جبکہ زارا زیوران کے ساتھ حیدر شاہ الگ اپنی جگہ شدت کھڑے تھے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ زیوران آگے بڑھ کر ایک بار پھر یقین دہانی کیا، جس پر انہوں نے مسکرا کر سر ہلایا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ مجھے آج چھٹی مل جائے گی؟ انہوں نے مسکرا کر امید بھری نظروں سے نرس کی طرف دیکھا، جو ان کے بال سنوار کر ان کے سر پر دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ جی میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ اب آپ بالکل ٹھیک ہو چکی ہیں تو ڈاکٹرز نے آپ کو گھر جانے کی اجازت دے دی ہے۔ ان کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے وہی مسکرائی بولی، جسے سن کر ایک خوبصورت مسکراہٹ ان کے چہرے پر اختتام ہوا۔ تبھی کسی نے دروازے کے ہینڈل پر دباؤ بڑھاتے دھیرے سے کھولا، جس پر دونوں ایک ساتھ اس طرف ہوئی تھی۔ آنے والے میں نے بے یقینی کے ساتھ سامنے بیٹھی ہستی کو دیکھا، اور پھر اس کی آنکھوں میں ٹھہرے آنسو جو کب سے جھلکنے کو تیار تھے، پلکوں کی باڑ توڑ کر گالوں پر بہہ نکلے۔ مسٹر آپ یہاں کیا ایسے آئے؟ احسن حیات نے، جو نرس رباب کی دیکھ بھال کے لیے بحال کی تھی، ایک اجنبی کو اندر داخل ہوتا غصے سے بولی، جبکہ اس کے برعکس رباب اس اجنبی کے چہرے کو بہت غور سے دیکھنے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کی نظر پیشانی پر بکھرے اس کے سنہری بالوں سے ہوتی اپنی ہم رنگ گہری سمندر جیسی نیم آنکھوں پر ہوئی، اور پھر اس کے تیکھے ناک کے ساتھ باقی چہرے کے وجیح نقشے جو اسے شدت سے کسی کی یاد دلا گئے۔ واسم رباب کے لب بے آواز فڑفڑائے۔ ماما! اس کے برعکس واسم کی آواز کافی اونچی تھی۔ نرس نے حیران نظروں سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ آپ واسم ہو؟ رباب نے سوال کیا، جبکہ رباب کے خود کو بچا لینے پر واسم کو ہوشی دیدنی تھی۔ اس نے فوراً نیم آنکھوں کے ساتھ بچوں کی طرح سر اوپر نیچے ہلایا، جس پر رباب کی آنکھوں سے آنسو بے ساختہ جھلکے تھے۔ انہوں نے اپنے بازو پھیلاتے اسے قریب بلایا تھا۔ واسم نے فوراً اقدام ان کی طرف بڑھے، جبکہ ان کی آنکھیں اب بھی بے یقین سی تھیں۔ کہیں یہ خواب تو نہیں؟ رباب کو چھونے پر وہ غائب ہو کر اس سے دور نہ ہو چلے ہیں، یہ سوچ آتے ہی اس کے قدم زمین سے جگڑے تھے۔ کیا ہوا؟ میرے پاس آئیں۔ اس کے ایک جگہ پر رک جانے پر پیار سے بولی، نہیں، یہ خواب نہیں تھا۔ اس کی ماما سچ میں اس کے سامنے تھی اور اسے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ اس بات پر یقین کر لینے کے بعد وہ ان کے قریب آ کر رکا، جبکہ آنکھوں سے آنسو ہموار جاری تھے۔ واسم کے قریب آ جانے پر وہ نرس خود بخود ایک سائیڈ ہو کر پیچھے کھڑی ہو گئی تھی۔ رباب نے اپنی کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کے خوبصورت وجیح چہرے کو تھاما، اس کی پیشانی پہ بکھرے سنہری بالوں کو اپنی نرم انگلیوں سے سنوارتے جسے بچپن میں ہمیشہ سنوارتی تھی۔ اس کے ایک ایک نقش کو پوروں سے محسوس کرتی اس کے ہاتھ واسم کے جوان توانا کندھوں پر آئے۔ اپنے معصوم سے بچے کو یوں اپنے سامنے بھرپور جوان مرد کے روپ میں دیکھتے رباب اس وقت کیا کیفیت تھی، لفظوں میں بیان کرنا مشکل تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا
آپ ہی میرے واسم کتنے بڑے ہو گئے ہو، نیم آنکھوں کے ساتھ مسکراتے اپنے لبوں پر رکھا۔ ماما یقین کر لیں ماما، میں ہی آپ کا واسم ہوں، آپ کا وسیلہ خلوص بیبی ان کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے دھیمے سے مسکرایا۔ اس پر وہ نیم آنکھوں کے ساتھ مسکرائی تھی، پھر اس کے چہرے کو تھامتے ہوئے تھوڑا اس طرف جم کر پیشانی پر پیار کیا۔ میرا معصوم بچہ، میری جان، ان کے ایک ایک نشق کو محبت سے چھوتے سینے سے لگایا۔ واسم کے آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ کر رباب کے کندھوں پہ گونے لگے، جبکہ رباب کی اس کی پہنی شرٹ کو۔ مجھے تو یقین ہی نہیں یار، آپ میرے پاس ہو، میرے اللہ نے میری دعا سن لی۔ کیا اللہ پاک اپنے بندوں پر ایسے مہربان ہو جاتے ہیں؟